अस्सलाम वालेकुम। सफदर और कैप्टन शकील एक कमरे में खामोश बैठे हुए थे। उन दोनों के चेहरों पर नए मेकअप थे। ज़रई फार्म से निकलकर इमरान उन्हें साथ लेकर एक टैक्सी में बैठकर सीधा मेन मार्केट पहुंचा था और फिर उसने वहां पब्लिक फ़ोन बोथ से किसी को फ़ोन किया। इसके बाद उसने टैक्सी को लालाजार कॉलोनी चलने के लिए कहा। जब टैक्सी लालाजार कॉलोनी पहुंची तो इमरान ने पहले ही चौक पर टैक्सी छोड़ दी और फिर वो पैदल चलते हुए एक छोटी सी कोठी के गेट पर पहुंच गए। कॉल बेल पर जब एक मकामी नौजवान ने बाहर झांका तो इमरान ने उसे सिर्फ लफ्ज़ हनीमून कहा तो वो नौजवान यकलख्त मुअद्दब हो गया और वो उन्हें अपने साथ अंदर ले आया और इस वक्त वो इस कोठी के कमरे में बैठे हुए थे। यहाँ पहुंचकर इमरान ने इस नौजवान जिसका नाम बाकिर था से मेकअप बॉक्स मंगवाया और फिर अपना मेकअप करके उसने सफदर और कैप्टन शकील को मेकअप करने के लिए कहा और ख़ुद बाकिर के साथ कोठी से बाहर चला गया। फिर बाकिर तो तकरीबन 2 घंटों बाद वापस आ गया। उसने सिर्फ यही बताया कि इमरान साहब का उनके लिए पैगाम है कि वो कोठी के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। और तब से अब तक 2 रोज़ गुजर गए थे, लेकिन ना ही इमरान की तरफ से कोई इत्तला मिली थी और ना इमरान ख़ुद वापस आया था और 2 रोज़ से वो दोनों कोठी में बंद रहकर इंतहाई बोर हो रहे थे। गो बाकर इनकी मुसलसल खिदमत में मसरूफ़ था, लेकिन जाहिर है सिर्फ खाना खाने और चाय पीने के लिए तो वो यहाँ ना आए थे। मेरा ख्याल है इमरान ज़रूर किसी मुश्किल में फंस गया है, हमें बाहर निकलना ही चाहिए। इस तरह कब तक हाथ पर हाथ बांधे बैठे रहेंगे? सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। एक तो ये बाकिर भी कुछ नहीं बताता कि इमरान को इसने कहाँ छोड़ा और ये हनीमून किस तंजीम का नाम है। सिर्फ यही कहकर चला जाता है कि इमरान साहब ने कुछ बताने से मना किया है। कैप्टन शकील ने मुंह बनाते हुए कहा। अब उसे बताना होगा, सफदर ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि बाहर से कदमों की आवाज़ उभरी और इससे पहले कि सफदर दरवाजे तक पहुंचता, इमरान मुस्कुराता हुआ दरवाजे पर नमूदार हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ने बड़े पुरखुलूस अंदाज में सलाम करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आप 2 रोज़ तक कहाँ गायब रहे? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस कुछ ना पूछो सफदर, यूं समझो 2 रोज़ तक घन चक्कर बनना पड़ा है, तब चक्कर का सिरा हाथ आया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आकर एक खाली कुर्सी पर इस तरह ढेर हो गया जैसे बेहद थक गया हो। सफदर दोबारा अपनी पहले वाली कुर्सी पर बैठ गया था। कम अज़ कम हमें तो कुछ बता दिया होता, हम 2 रोज़ से यहाँ बैठे बोर हो रहे हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे कमाल है, 2 रोज़ में ही बोर हो गए, पूरा एक हफ्ता बैठना पड़ता है जनाब, तब जाकर मलाहत आती है और तुम्हें तो 2 महीने बैठना पड़ेगा। जाहिर है शेब इतनी जल्दी तो मली ही नहीं हो सकती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या मतलब, ये मलाहत कहाँ से दरमियान में आ गई? सफदर ने हैरान होते हुए कहा, जबकि कैप्टन शकील के लब मुस्कुराने के से अंदाज में फैल गए। वो चूँकि बग़ैर ज़रूरत के बोलने का आदी ना था, इसलिए खामोश बैठा हुआ था। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि लड़की को शादी से पहले उपटन वगैरह लगाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि शादी तक उसके चेहरे पर दुल्हनों वाली मलाहत आ जाए। वो तो लड़की होती है, 1 हफ्ते में मलीह हो जाती है। तुम्हारे चेहरे की खाल तो शेव बना बना कर गैंडे की खाल से भी ज़्यादा सख्त हो चुकी है, इसलिए तो 2 रोज़ के बावजूद वैसे की वैसी ही नज़र आ रही है, इमरान ने जवाब दिया और इस बार सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। मतलब है कि आप बताना नहीं चाहते, ठीक है आपकी मर्ज़ी, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि हम वापस चले जाएं? सफदर ने हंसते हुए कहा। कमाल है, तुम वापस चले गए तो मैं यहाँ परदेस में गवाह कहाँ से ढूंढूंगा? इसीलिए तो तुम्हारा किराया भर कर यहाँ से आया हूँ। कहते हैं गवाह काबिल एतबार होने चाहिए, कहीं बाद में मुकर जाएं कि हमारे सामने तो लड़की ने हाँ कही ही नहीं थी। फिर इमरान भला कब इतनी आसानी से हाथ आने वाला था और सफदर इस बार सिर्फ बेबसी से हंस कर ही रह गया। इमरान साहब, आपको 11:30 और उसका बॉस तो मिल गया होगा, कम अज़ कम उससे ये तो पूछ लेना था कि आखिर वो लोग आराम बाग वाली इस कोठी तक कैसे पहुंच गए थे। कैप्टन शकील ने पहली बार बात करते हुए कहा और इस बार इमरान बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। बहुत खूब, कप्तानों वाला अंदाज है, असल बात उगलवाने का, इमरान ने हंसते हुए कहा और कैप्टन शकील भी हंस पड़ा। आपकी मर्ज़ी, ना बताना चाहें तो ना बताएं, कैप्टन शकील ने कहा। अच्छा सुनो, मुझे मालूम है कि तुम जैसे दरवेश किस्से सुनने से बाज नहीं आ सकते, वैसे भी आजकल के दरवेशों को किस्से सुनने के अलावा और कोई काम करना ही नहीं पड़ता।
کھانا پینا سب کچھ تو مفت مل ہی جاتا ہے۔ یہ تو بیچارے پہلے زمانے کے درویش ہوتے تھے کہ دن رات خدا کے ذکر میں اس قدر محو رہتے تھے کہ انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہ رہتا تھا۔ عمران بات کرتے کرتے ایک بار پھر پٹڑی بدل گیا، لیکن جب صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آخرکار عمران دوبارہ بول پڑا۔ میں نے نہ صرف اس 1130 اور اس کے باس آرتھر کا پتہ نکال لیا ہے، بلکہ اپنے آدمی بھی ان کے خاص گروپ میں شامل کر دیے ہیں۔ یہاں ایک گروپ کام کرتا ہے جسے رابرٹ گروپ کہا جاتا ہے، اسلحے کی سمگلنگ کرتا ہے۔ اس کا باس رابرٹ میرا پرانا دوست ہے، پہلے وہ پاک ایشیا میں تھا، وہاں شراب کا دھندا کرتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ذریعے میری اس سے خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ جب وہاں شراب کا دھندا ختم ہو گیا تو وہ یہاں اپ لینڈ شفٹ ہو گیا۔ یہاں اس نے اسلحے کی سمگلنگ شروع کر دی اور یہاں اس کی قسمت کا ستارہ خاصا چمک اٹھا۔ وہاں تو وہ عام سا سمگلر تھا، لیکن یہاں اس کا خاصا بڑا گروپ موجود ہے۔ میں نے پبلک فون بوتھ سے رابرٹ کو فون کیا تھا کیونکہ میرے پاس صرف اس کا فون نمبر تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس سے کوٹھی طلب کی۔ اس طرح ہم یہاں پہنچ گئے۔ پھر میک اپ تبدیل کر کے میں اس کے آدمی باقر کو ساتھ لے کر اس کے اڈے میں گیا۔ وہاں رابرٹ سے جب 1130 کی بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ وہاں اس سے خاصی تفصیلی گفتگو ہوتی رہی۔ اس طرح میں نے ایک پلاننگ تیار کی۔ چونکہ اس پلاننگ میں مسلسل کام کرنا تھا اور کافی وقت لگتا تھا، اس لیے میں نے باقر کو یہ پیغام دے کر واپس بھجوا دیا کہ تم لوگ باہر نہ جانا، اور ساتھ ہی باقر کو منع بھی کر دیا کہ وہ تمہیں اپنے یا رابرٹ کے متعلق کچھ نہ بتائے، کیونکہ 1130 اور اس کا گروپ یہاں کافی طاقتور اور باوسائل گروپ سمجھا جاتا ہے، اور وہ یقیناً پورے شہر میں ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور انہوں نے جس پراسرار انداز میں اچانک آغا والی کوٹھی پر ریڈ کیا تھا، اس طرح ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کوٹھی کا بھی علم ہو جاتا اور وہ یہاں ریڈ کر کے تم یا باقر سے رابرٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے۔ باقر کے متعلق تو مجھے فکر نہ تھی کیونکہ باقر سے وہ پوچھ گچھ نہ کر سکتے تھے۔ رابرٹ کے گروپ میں یہ خاصیت ہے کہ ہر آدمی اپنے دانتوں میں سائنائڈ کیپسول رکھتا ہے اور پکڑے جانے کی صورت میں خودکشی کر لیتا ہے، لیکن اگر تمہیں معلومات ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ کسی ڈیکٹا فون کے ذریعے رابرٹ کے بارے میں معلوم کر لیتے۔ اس طرح میری ساری پلاننگ خراب ہو جاتی۔ بہرحال 2 روز تک میں نے دن رات کام کیا اور اب جا کر فارغ ہوا ہوں۔ 1130 اور اس کے باس آرتھر نے ہمیں ڈاج دینے کے لیے واقعی ایک گہری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ آرتھر کا ساتھی اینتھونی جنگل کے اندر اس جگہ کا انچارج ہے جہاں سے ہیلی کاٹ نکالی جا رہی ہے۔ وہاں انہوں نے 2 قسم کے کیپسول رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے آدھے کیپسولوں میں وہ اصل ہیلی کاٹ ڈال کر ایک خفیہ ٹنل کے ذریعے اسے جنگل میں ہی ایک خفیہ مقام تک پہنچائیں گے، جہاں سے آرتھر 1130 اور اس کے ساتھیوں کی مدد سے انہیں لے کر خفیہ طور پر اکریمین سفارت خانے پہنچا دیں گے، اور وہاں سے سفیر صاحب انہیں اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر میں لے کر ملک سے باہر لے جائیں گے، جبکہ باقی کیپسولوں میں وہ جعلی مال بھرا جائے گا، اور جب پروجیکٹ آف ہوگا تو عام طریقے سے ان کیپسولوں کو لے جایا جائے گا تاکہ ہم ان کیپسولوں کو آسانی سے حاصل کر لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے ہیلی کاٹ حاصل کر لی ہے، جبکہ اصلی ہیلی کاٹ پہلے ہی اکریمیا پہنچ چکی ہوگی۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ واقعی انتہائی گہری پلاننگ ہے۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن میں نے رابرٹ کی مدد سے یہ پلاننگ معلوم کر لی، بلکہ 2 روز کی محنت سے میں نے ان کا وہ خفیہ اسپاٹ بھی معلوم کر لیا جہاں اصلی کیپسول پہنچانے تھے۔ اس کے بعد میں نے رابرٹ کے 2 آدمی 1130 کے خاص آدمیوں کی جگہ ایڈجسٹ کرا دیے ہیں۔ اس طرح جیسے ہی 1130 وہاں سے مال حاصل کرے گی، ہمیں اطلاع مل جائے گی اور پھر ہم ان کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے۔ اس طرح اصلی کیپسول اکریمین سفارت خانے پہنچنے کی بجائے سیدھے پاک ایشیائی سفارت خانے پہنچ جائیں گے اور وہاں سے پاک ایشیا۔ لیکن ابھی اس سارے کام کو مکمل ہونے میں 1 ہفتہ باقی ہے، اس لیے 1 ہفتے تک ہمیں یہاں چھپ کر رہنا ہوگا اور چہروں کو ملیح بنانا ہوگا، عمران نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے گہرے سانس لیے۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ عمران 2 روز تک کیوں غائب رہا ہے۔ باقی اسے بے پناہ کام کرنا پڑا ہوگا۔ یہ سارا کام آپ نے رابرٹ کی مدد سے کیا ہے یا توصیف نے بھی مدد کی ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں رہا۔ وہ ابھی پوری طرح ٹرینڈ نہیں ہیں، جبکہ مقابلے میں انتہائی تربیت یافتہ افراد ہیں۔
بلو اسکائی کے سپر ایجنٹ، اس لیے فی الحال اس مشن میں انہیں میں نے آف کر دیا ہے، ابھی انہیں مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے باقر ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا۔ ٹرالی پر چائے کا سامان موجود تھا۔ باقر نے خاموشی سے چائے بنائی اور ایک ایک پیالی ان تینوں کے سامنے رکھ کر وہ ٹرالی دھکیلتا خاموشی سے واپس چلا گیا اور وہ تینوں چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن ابھی ان کی پیالی ختم ہی ہوئی تھی کہ دور سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ فون اس کمرے میں تھا جس میں باقر رہتا تھا۔ پھر ریسیور اٹھا لیا گیا، لیکن چند لمحوں بعد باقر فون پیس اٹھائے تار کو کھینچتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں عمران موجود تھا۔ باس کا فون ہے جناب، اس نے فون پیس میز پر رکھتے ہوئے ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یس، عمران نے ریسیور لیتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں، پرنس نمبر 3 کی طرف سے ایک حیرت انگیز اطلاع ملی ہے۔ دوسری طرف سے ایک آواز ابھری۔ کیسی اطلاع؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اصلی مال پہلے ہی اڈے سے نکال لیا گیا ہے۔ نمبر 3 نے بتایا ہے کہ وہ 11 کے پاس موجود تھا۔ اس کا باس بھی وہیں تھا کہ ٹرانسمیٹر کال آئی۔ یہ کال اڈے سے باس کے ساتھی نے کی تھی، جسے باس نے اٹینڈ کیا، اور پھر باس کے ساتھی نے باس کو بتایا کہ حیرت انگیز طور پر مال پہلے ہی مل گیا تھا اور کم مقدار میں ملا، صرف 500 کیپسولوں کا۔ چنانچہ اس نے ایک نئی اسکیم تیار کر لی اور اڈے کے کمانڈر سے مل کر اس نے زرد سورج نامی ایک اسمگلر گروپ سے بات کی، اور آج صبح کمانڈر یہ مال لے کر باس کے ساتھی سمیت اس اڈے سے نکلا اور انہوں نے مال زرد سورج کے حوالے کر دیا، جسے آج رات آرکیانو نکال دیا جائے گا۔ باس کا ساتھی واپس چلا گیا اور وہ ہفتے بعد والی کارروائی ویسے ہی دہرائی جائے گی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نمبر 3 نے موقع ملتے ہی مجھے کال کر کے ابھی یہ اطلاع دی ہے، اس لیے میں نے فون کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران کے چہرے پر سختی کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ اوہ ویری بیڈ رابرٹ، اس کا مطلب ہے کہ ہم سے ہاتھ ہو گیا، یہ تو بہت تیز جا رہے ہیں۔ یہ زرد سورج کون ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یہاں کا سب سے طاقتور گروپ ہے، انتہائی طاقتور زرد سورج سربراہ ہے، لیکن اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس کا گروپ البتہ زرد شیطان کے نام سے کام کرتا ہے، لیکن انہیں بھی زرد سورج کے بارے میں علم نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھے تو یہاں کسی کو بھی علم نہیں ہے، اور میں نے آپ کو کال کرنے سے پہلے از خود زرد شیطان کے ایک خاص آدمی سے بات کی ہے۔ وہ میرا بھی خاص آدمی ہے اور ایک لحاظ سے اسے زرد شیطان کا کرتا دھرتا ہی سمجھ لیں۔ زرد شیطان کو بھی اس سارے چکر کا علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ براہ راست زرد سورج سے بات ہوئی ہے اور مال بھی اس نے براہ راست ہی وصول کیا ہے، اور شاید زرد شیطان سے ہٹ کر وہ اسے نکالے گا۔ رابرٹ نے جواب دیا۔ وہ کمانڈر کہاں ہے؟ اس سے پتہ چل سکتا ہے، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ نمبر 3 کے بقول وہ اس باس کے ساتھی کے ساتھ دوبارہ اڈے میں پہنچ گیا ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، تم اب کہاں سے بول رہے ہو؟ اپنے اڈے سے ہی بول رہے ہو نا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ رابرٹ نے کہا۔ میں خود معلوم کرتا ہوں، ضرورت پڑی تو تمہیں کال کر لوں گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے عمران کا بدلا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا، اور عمران نے اسے رابرٹ کی اطلاع مختصر طور پر بتا دی، اور یہ بات سنتے ہی صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کے چہروں پر تشویش کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ 5 اسٹار ہوٹل، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ڈیسمنڈ سے بات کرائیں، عمران نے پوچھا۔ وہ ابھی 10 منٹ ہوئے کمرے سے چلے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ باقر یہاں ٹرانسمیٹر تو ہوگا؟ عمران نے فون رکھ کر ایک طرف کھڑے ہوئے باقر سے پوچھا۔ یس سر، لے آؤں سر؟ باقر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں جلدی لے آؤ، عمران نے کہا، اور باقر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان زرد شیطانوں سے اس کے باس کا پتہ نہیں چل سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم دونوں سے تمہارے چیف کا پتہ چل سکتا ہے؟ رابرٹ جیسا آدمی اگر اسے نہیں جانتا تو پھر اور کون جان سکتا ہے؟ ایک آئیڈیا تھا کہ شاید ڈیسمنڈ اسے جانتا ہو، وہ یہاں معلومات فروخت کرنے کا دھندا کرتا ہے، لیکن وہ بھی موجود نہیں ہے اور نہ جانے کب واپس آئے، اس لیے اب میں آغا سے بات کرتا ہوں، شاید وہ جانتا ہو۔
ورنہ ہمیں اس کیمپ میں گھس کر اس کمانڈر شیر سنگھ کو اغوا کرنا پڑے گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے باقر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر اس کے ہاتھ سے لیا اور پھر اس پر آغا کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو پرنس کالنگ آغا، اوور۔ عمران نے بٹن دبا کر بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس آغا اٹینڈنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے آغا کی آواز سنائی دی۔ تم لوگ کچھ کر رہے ہو یا مکمل چھٹی پر ہو؟ اوور۔ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے عمران صاحب، ہم چھٹی پر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے اس 11:30 اور اس کے باس آرتھر کو ٹریس کر لیا اور میں انہیں گھیرنے کا پروگرام بنا رہا تھا کہ توصیف نے ایک اور اطلاع دی ہے کہ آرتھر کے ساتھ ایک اور آدمی اینتھونی بھی آیا تھا۔ وہ کالا جنگل میں ماہر بنا ہوا ہے اور اس اینتھونی نے نیا چکر چلا دیا ہے۔ اس نے کیمپ کے کمانڈر شیر سنگھ سے مل کر ہیلی کارٹ کے 500 کیپسولوں کو بالا ہی بالا اپ لینڈ سمگل کرانے کی غرض سے یہاں کے سب سے طاقتور سمگلر زرد سورج کی خدمات حاصل کی ہیں، اور نہ صرف خدمات حاصل کر لی ہیں بلکہ کیمپ سے یہ 500 کیپسول کمانڈر شیر سنگھ نے نکال کر زرد سورج تک پہنچا دیے ہیں، اور آج رات یہ 500 کیپسول اپ لینڈ سے ہمسایہ ملک آرکیانو پہنچا دیے جائیں گے۔ زرد سورج کا صرف نام ہی آج تک سنا گیا ہے، اس کو جانتا کوئی نہیں۔ توصیف نے یہاں ایک معلومات فروخت کرنے والے آدمی ڈیسمنڈ سے فون پر بات کی۔ توصیف اس کا بھتیجا بنا ہوا ہے اور پہلے بھی اس نے ڈیسمنڈ سے 11:30 کے خاص ساتھی جیگر کا پتہ چلایا تھا، لیکن ڈیسمنڈ نے اسے زرد سورج کے متعلق بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن میں نے اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا کہ وہ اس ڈیسمنڈ کو اغوا کر کے ایک خفیہ جگہ پہنچا دیں، اور ابھی آپ کی کال آنے سے چند لمحے پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے آدمیوں نے ڈیسمنڈ کو ہوٹل 5 اسٹار سے باہر نکلتے ہوئے اغوا کر کے میرے ایک انتہائی خفیہ اڈے پر پہنچا دیا ہے، اور میں اب وہاں مزید پوچھ گچھ کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، اوور۔ آغا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران کے چہرے پر مسرت اور تحسین کے آثار ابھر آئے۔ گڈ شو آغا، تم نے اور توصیف نے واقعی یہ کام کر کے میرا پہلا خیال غلط ثابت کر دیا ہے، ورنہ میرا پہلا یہی خیال تھا کہ تم دونوں کو ابھی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی اس سارے سیٹ اپ کا کھوج نکال لیا تھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ ڈیسمنڈ لازماً اس زرد سورج کو جانتا ہوگا۔ میں نے ڈیسمنڈ کو فون کیا لیکن پتہ چلا کہ ڈیسمنڈ 10 منٹ پہلے ہوٹل سے نکل کر باہر گیا ہے، اور میں نے اب تمہیں بھی اس لیے ہی کال کیا تھا کہ شاید تم اس زرد سورج کے بارے میں کچھ جانتے ہو، اوور۔ عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس تعریف کا بے حد شکریہ عمران صاحب، ہمیں خود پہلے والے واقعے پر بے حد شرمندگی تھی۔ ویسے توصیف نے مجھے بتایا ہے کہ ڈیسمنڈ آپ کو اچھی طرح جانتا ہے اور اسے آپ کی یہاں موجودگی کا بھی علم ہے۔ اس نے توصیف کے ذریعے آپ کو سلام بھی بھیجا تھا۔ اب اگر آپ اس ڈیسمنڈ سے معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مجھے اپنا پتہ بتا دیں، میں آپ کو وہاں سے ساتھ لے لیتا ہوں، اوور۔ آغا کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ تم مجھے وہ پتہ بتا دو جہاں ڈیسمنڈ کو رکھا گیا ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اوور۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خیابان کالونی کی کوٹھی نمبر 6A بلاک، آپ وہاں گیٹ پر بلو مون کہیں گے تو آپ کو اندر پہنچا دیا جائے گا، اوور۔ آغا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو بھائی، ہو سکتا ہے ڈیسمنڈ سے معلومات ملنے کے بعد ہمیں فوری ایکشن میں آنا پڑے، عمران نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 11:30 تم اس زرد سورج کو جانتے ہو؟ کمرے میں بیٹھے ہوئے آرتھر نے اچانک ساتھ بیٹھے 11:30 سے بات کرتے ہوئے کہا۔ زرد سورج کو نہیں چیف، صرف نام سنا ہوا ہے، چونکہ مجھے کبھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے میں نے اس سلسلے میں کوئی انکوائری ہی نہیں کی، 11:30 نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اینتھونی نے مقامی کمانڈر پر اعتبار کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ دھوکہ دے جائے۔ اینتھونی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو مزید چکر دینے کے لیے واپس کیمپ میں چلا گیا ہے، اور وہ کمانڈر بھی وہاں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زرد سورج اب ہیلی کارٹ کو آرکیانو پہنچانے کی تمام کارروائی خود اکیلا کرے گا۔ اب تم سوچو کہ اگر وہ ہیلی کارٹ کو سمگل کرنے کی بجائے کسی اور پارٹی مثلاً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ہی فروخت کر دے تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے، آرتھر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔
میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں خود بھی اس اہم مشن کی نگرانی کرنی چاہیے کہ ہمیں پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ واقعی ہیلی کاپٹر آرکیانو پہنچ چکی ہے۔ 11:30 نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ ضروری ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہ اینتھونی نے ہم سے آگے بڑھ کر کام کیا ہے۔ اب یہ مشن جیسے ہی مکمل ہوگا، کریمیا میں اس کا نام مجھ سے آگے چلا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی گڑبڑ واقع ہوئی اور ہم نے اسے بروقت سنبھال لیا تو پھر اینتھونی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کریڈٹ مل جائے گا۔ آرتھر نے آخرکار دل کی بات کر ہی دی۔ اسے واقعی اس اطلاع سے خاصا ذہنی صدمہ پہنچا تھا کہ اینتھونی بالا ہی بالا سارا کام مکمل کر چکا ہے، جبکہ وہ خود پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے معاملے میں خاصی ذک اٹھا چکا تھا۔ زرعی فارم سے اچانک یہ سب لوگ اس طرح غائب ہو گئے تھے کہ آج تک مسلسل تلاش کے باوجود ان کا کہیں پتہ نہ چل سکا تھا۔ چیف، زرد سورج کے متعلق میں نے آج تک جو سنا ہے، اس سے تو کسی گڑبڑ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ بے حد بااصول بتایا جاتا ہے، البتہ یہ اینتھونی کے آگے نکل جانے والی بات دوسری ہے۔ 11:30 نے مسکراتے ہوئے کہا، سنو 11:30، زرعی فارم سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا اس طرح نکل جانا تمہارے لیے بھی خاصی پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ سارا تمہارا سیٹ اپ تھا۔ اس لیے جب اس کی رپورٹ اعلیٰ حکام کو ملے گی تو وہ تمہاری کارکردگی کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اس سے تم اچھی طرح واقف ہو، اور اگر میں اینتھونی کے مقابلے میں ناکام رہا تو ظاہر ہے پھر تمہاری رپورٹ میں اپنے بچاؤ کے لیے لازماً سامنے لے آؤں گا۔ اس لیے ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو اور ہم سنبھال لیں۔ اس طرح ہم دونوں کی کارکردگی اچھی ثابت ہوگی، آرتھر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور 11:30 کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار ابھر آئے۔ اسے بھی یہ محسوس ہو گیا تھا کہ آرتھر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ واقعی درست ہے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے اس طرح قبضے میں آ جانے کے بعد نکل جانا واقعی اس کے لیے بھی خاصا پریشان کن مسئلہ بن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے چیف، ہم دونوں اس وقت ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اس لیے ہم دونوں کو اکٹھے ہی کام کرنا چاہیے، اور واقعی ہم دونوں کی کارکردگی صرف اسی صورت میں اچھی ثابت ہو سکتی ہے کہ گڑبڑ ہو اور ہم سنبھال لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر گڑبڑ نہ بھی ہو تب بھی گڑبڑ پیدا کی جائے۔ 11:30 نے کہا تو آرتھر بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ اوہو، ایک نیا آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے۔ ویری گڈ، اس طرح واقعی ہم دونوں ہی ہیرو بن جائیں گے۔ سنو، اگر ہم اس زرد سورج کو ٹریس کر کے اس کے قبضے سے وہ 500 کیپسول اس طرح حاصل کر لیں کہ اسے بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون یہ لے گیا ہے، تو یقیناً اینتھونی کا سارا پلان ہی نہ صرف ختم ہو جائے گا بلکہ وہ سر پیٹتا بھی رہ جائے گا، اور ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ٹریس کیا اور یہ کیپسول پاک ایشیا سیکرٹ سروس زرد سورج سے حاصل کر کے لے گئی تھی، لیکن عین آخری لمحات میں ہم نے ان پر ریڈ کیا اور ان سے یہ کیپسول حاصل کر کے ملک سے باہر نکال دیے، تو یقین کرو کہ میں اور تم دونوں ہی اکریمیا کے ہیرو بن جائیں گے۔ آرتھر نے بڑے جوش بھرے لہجے میں کہا، او چیف، واقعی بہترین پلاننگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوری طور پر حرکت میں آ جانا چاہیے۔ 11:30 نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، لیکن سب سے پہلے تو یہ تو معلوم ہو کہ یہ زرد سورج ہے کون اور اس نے یہ کیپسول کہاں رکھے ہیں۔ کمانڈر شیر سنگھ سے اینتھونی کے ذریعے تو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح اینتھونی کو اس گیم کا علم ہو جائے گا۔ آرتھر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، چیف آپ فکر نہ کریں، میرے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، میں ابھی نہ صرف زرد سورج کا پتہ چلا لیتا ہوں بلکہ یہ بھی معلوم کر لوں گا کہ کیپسول کہاں موجود ہیں۔ میں نے تو آج تک اس زرد سورج کی طرف توجہ نہ کی تھی، 11:30 نے کہا، اور پھر میز پر رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، جیکب اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، 11:30 بول رہا ہوں جیکب۔ 11:30 نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس باس۔ جیکب کا لہجہ بے حد مؤدبانہ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تم نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ تم کسی زمانے میں زرد سورج کے خاص آدمی رہے ہو، پھر ایک اختلاف کی وجہ سے تم نے اس کا گروپ چھوڑ دیا۔ 11:30 نے کہا، یس باس۔ جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم زرد شیطان گروپ میں رہے تھے یا زرد سورج گروپ میں؟ 11:30 نے ایک خیال آتے ہی پوچھا۔ زرد سورج گروپ باس۔ زرد شیطان بھی زرد سورج کا ہی گروپ ہے، لیکن زرد سورج اپنے آپ کو بے حد خفیہ رکھتا ہے
اور اس نے اپنا علیحدہ ایک خاص گروپ بھی بنایا ہوا ہے۔ میں اس گروپ میں تھا، جیکب نے جواب دیا۔ پھر تو تم جانتے ہوگے کہ یہ زرد سورج کون ہے؟ 11:30 نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھی طرح باس، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا زرد سورج سے کوئی کام پڑ گیا ہے؟ جیکب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم فوراً میرے دفتر میں آ جاؤ، یہاں چیف بھی موجود ہیں، 11:30 نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ جیکب مقامی آدمی ہے اور بااعتماد بھی ہے، ہمیں اسے اعتماد میں لینا ہوگا ورنہ گاڑی آگے نہ چل سکے گی، کیونکہ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو زرد سورج نے لازماً اپنے اصول کے مطابق مال آج رات ہی آرکیانو پہنچا دینا ہے۔ ریسیور رکھ کر 11:30 نے آرتھر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جس طرح مناسب سمجھو کرو، آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ کم ان، 11:30 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک مقامی آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں 11:30 اور آرتھر دونوں کو سلام کیا۔ دروازہ بند کر دو جیکب اور یہاں آ کر بیٹھو، میں نے تم سے خاص بات کرنی ہے، 11:30 نے کہا اور جیکب کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ جیکب کی بہرحال اتنی حیثیت نہ تھی کہ باس اس سے اس طرح خاص باتیں کرتا۔ بہرحال اس نے دروازہ بند کیا اور پھر ایک کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ زرد سورج کون ہے، اس کے متعلق پوری تفصیل بتا دو، 11:30 نے کہا۔ باس، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں بتا دوں کہ زرد سورج کا نام خفیہ رکھنے کے لیے میں نے بائبل پر باقاعدہ حلف لیا ہوا ہے، اس لیے بجائے آپ زرد سورج کا نام پوچھیں، اگر آپ مجھے کام بتا دیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ذرائع سے وہ کام کرا دوں، جیکب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، 11:30 نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور پھر اس نے اسے تفصیل بتائی کہ 500 کیپسول کس طرح زرد سورج کے پاس پہنچے ہیں اور وہ آج رات انہیں آرکیانو اسمگل کرنا چاہتا ہے، اور وہ کس طرح ان کیپسولوں کو حاصل کر کے خود اسے ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ باس، اگر آپ کو اس طرح یہ کیپسول مل جائیں کہ زرد سورج کو بھی معلوم نہ ہو سکے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ جیکب نے کہا۔ بالکل، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، 11:30 نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو باس، کام ہو جائے گا، میں زرد سورج کا وہ خاص اڈا جانتا ہوں جہاں وہ اس قسم کا مال رکھتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہوں بلکہ اس کے اندر جانے کے تمام خفیہ راستوں کا بھی مجھے علم ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیپسول کتنے وزن اور کتنے حجم کے ہوں گے؟ جیکب نے کہا۔ اس بار آرتھر نے ان کیپسولوں کے متعلق مکمل تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 500 کیپسول ایک بڑی ویگن میں لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو جائیں گے، لیکن پھر کیا انہیں یہاں لے آنا ہے یا کہیں اور رکھنا ہے؟ یہ سوچ لیں کہ زرد سورج کو جیسے ہی ان کی گمشدگی کی اطلاع ملے گی وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ زرد سورج پورے دارالحکومت کو ہی کھود ڈالے، اور وہ ایسا ہی آدمی ہے، جیکب نے کہا۔ ہم ان کیپسولوں کو فوری طور پر اکریمین سفارت خانے پہنچانا چاہتے ہیں۔ تمہارا یہ زرد سورج لاکھ لمبے ہاتھ رکھتا ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے ہاتھ اکریمین سفارت خانے تک نہ پہنچ سکیں گے۔ اس بار آرتھر نے کہا۔ یس باس، واقعی اکریمین سفارت خانے والی بات درست ہے، اول تو اسے معلوم ہی نہ ہو سکے گا، اور اگر معلوم بھی ہو گیا تو اسے وہاں ہاتھ ڈالتے ہوئے کئی بار سوچنا پڑے گا۔ جیکب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سنو جیکب، اگر تم یہ کام کر دو تو نہ صرف تم میرے گروپ کے نمبر 2 ہوگے بلکہ تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا، 11:30 نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور جیکب کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ ہو جائے گا باس، صرف جیکب ہی ایسا کر سکتا ہے، ہمیں ایک بڑی جیپ اور 8 افراد کاٹاشی کی پہاڑیوں میں لے جانے ہوں گے، باقی کام میں کر لوں گا، جیکب نے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ، یہ اتنا غیر اہم کام نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، 11:30 نے کہا۔ باس، کاٹاشی پہاڑیوں کے اندر ایک خاص جگہ زیر زمین زرد سورج کا بہت بڑا اڈا ہے جو باہر سے کسی طرح بھی چیک نہیں ہو سکتا، اس کی نگرانی بھی بڑے خاص طریقے سے کی جاتی ہے، اس لیے وہاں تک کوئی اجنبی آدمی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کاٹاشی پہاڑیاں چونکہ آرکیانو کی سرحد پر ہیں، اس لیے آرکیانو اسمگل کیے جانے والا مال اس اڈے پر ہی رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے کئی ایسے خفیہ راستے ہیں جن کی وجہ سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس کے اندر پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ راستے زرد سورج اور اس کے خاص آدمیوں کو ہی معلوم ہیں۔ زرد سورج کا ایک خاص آدمی میرا گہرا دوست ہے، اس کی وجہ سے میں بھی کئی بار ان راستوں سے اندر گیا ہوں،
آپ نے ان کیپسولوں کا جو حجم بتایا ہے، اس سے میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ اس اڈے کے کس حصے میں سٹور کیے گئے ہوں گے۔ وہاں تک مال پہنچانے کے لیے ایک ایسا خفیہ راستہ ہے کہ سالم ٹرک اس کے اندر جا سکتا ہے۔ ہم بڑی جیپ اور آدمی لے کر اس اڈے کے اندر جائیں گے اور پھر وہاں زرد سورج کے 2-3 آدمیوں کو آسانی سے ہلاک کر کے مال جیپ میں لوڈ کر کے اسی طرح باہر آ جائیں گے کہ کسی کو علم نہ ہو سکے۔ انہیں علم اس وقت ہوگا جب آدھی رات کے بعد وہ اس مال کو سمگل کرنے کے لیے اس حصے میں آئیں گے۔ تب تک مال اکریمین سفارت خانے پہنچ چکا ہوگا۔ ہم یہ جیپ وہاں سے سیدھی سفارت خانے لے جائیں گے۔ جیکب نے کہا، او ویری گڈ جیکب، آج تم نے خوش کر دیا ہے۔ تو پھر کام شروع کیا جائے۔ 1130 نے بے حد مسرت برے لہجے میں کہا۔ یس بوس، کاٹاشی پہاڑیاں دارالحکومت سے خاصے فاصلے پر ہیں، اس لیے ہمیں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے کافی وقت لگ جائے گا۔ جیکب نے کہا، اوکے چلو، میں بھی ابھی جیپ اور آدمیوں کا انتظام کرتا ہوں۔ 1130 نے کہا، میں بھی ساتھ جاؤں گا 1130۔ آرتھر نے کہا، یس باس، میں تمام بندوبست کر کے آپ کو ساتھ لے لوں گا۔ 1130 نے کہا اور آرتھر کے سر ہلانے پر وہ جیکب کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل تینوں کار میں سوار تھوڑی دیر بعد خیابان کالونی میں داخل ہو گئے۔ کار رابرٹ کی تھی اور عمران نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ خیابان کالونی کی کوٹھی نمبر 6 جلد ہی انہوں نے تلاش کر لی اور چند لمحوں بعد کار کوٹھی کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے موجود تھی۔ پھاٹک پر کسی پروفیسر رستم علی کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ کال بیل دو صفدر، عمران نے جو سٹیئرنگ پر تھا سائیڈ پر بیٹھے ہوئے صفدر سے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا نیچے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر ستون پر موجود کال بیل کے بٹن کو 2 بار پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک مقامی آدمی باہر آ گیا۔ وہ حیرت سے کار اور ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ بلو مون، عمران نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ او یس سر، میں پھاٹک کھولتا ہوں سر، نوجوان نے بلو مون کے الفاظ سنتے ہی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور جلدی سے چھوٹے پھاٹک میں غائب ہو گیا۔ اور پھر جب تک بڑا پھاٹک کھلتا صفدر دوبارہ کار میں بیٹھ چکا تھا۔ پھاٹک کھلتے ہی عمران کار اندر لے گیا۔ خاصی بڑی کوٹھی تھی جس کے برآمدے میں 2 کاریں موجود تھیں۔ برآمدے میں 4 مقامی آدمی کھڑے تھے، ان کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹک رہی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے نیچے اترنے تک ان میں سے ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آغا آ گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس ابھی پہنچ رہے ہیں سر، انہوں نے فون پر ہمیں آپ کے متعلق ہدایات دے دی تھیں۔ آئیے تشریف رکھیے، اس نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ ڈیسمنڈ یہیں موجود ہے؟ عمران نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھا۔ یس سر، نیچے تہہ خانے میں ہے، اس نوجوان نے جواب دیا۔ یہاں میک اپ باکس تو ہوگا، وہ مجھے لا دو، میں میک اپ کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ آئیے سر، ادھر ڈریسنگ روم میں سر، نوجوان نے کہا اور عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو ایک کمرے میں رکنے کے لیے کہا اور خود وہ اس نوجوان کے ساتھ ایک سائیڈ پر بنے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم خاصا بڑا تھا اور اس میں جدید ترین میک اپ کا سارا سامان موجود تھا، لیکن عمران نے دوسرا میک اپ کرنے کی بجائے صرف اپنے چہرے پر موجود میک اپ صاف کیا اور پھر وہ اپنی اصلی شکل میں ڈریسنگ روم سے باہر آ گیا۔ وہاں آغا اور توصیف دونوں موجود تھے۔ دونوں نے عمران کو سلام کیا۔ ویل ڈن توصیف، مجھے تمہاری کارکردگی کی رپورٹ مل چکی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے توصیف سے کہا اور توصیف کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ عمران صاحب، توصیف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اپنی اصل شکل میں ڈیسمنڈ کے سامنے جائیں گے؟ آغا نے کہا۔ ہاں، میں ڈیسمنڈ کی فطرت اچھی طرح سمجھتا ہوں، وہ تشدد کے سامنے زبان ہرگز نہ کھولے گا اور شاید یہ زرد سورج اس کی خاص پارٹی ہے، اس لیے اس نے توصیف کو بھی کچھ بتانے سے انکار کر دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس کی زبان کھلوا لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ آغا نے کہا۔ نہیں، بس تم مجھے ڈیسمنڈ تک پہنچا دو، وہ یقیناً بے ہوش ہوگا، عمران نے کہا۔ جی ہاں، آغا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، میں خود ہی اسے ہوش میں لے آؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آغا عمران کو ساتھ لے کر اس کمرے سے نکل کر اس راہداری میں سے گزرتا ہوا ایک اور چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے شمالی طرف کی دیوار کی بنیاد پر ایک خاص جگہ پر پیر مارا تو جنوبی دیوار کے قریب فرش کا ایک بڑا سا ٹکڑا سرر کی تیز آواز سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اب وہاں سیڑھیاں نیچے جاتی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔
یہ تہہ خانے کا راستہ ہے اور ڈیسمنڈ وہاں موجود ہے، آغا نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تہہ خانے میں موجود ایک کرسی پر ڈیسمنڈ رسیوں سے بندھا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے سر کے ایک حصے پر بڑا سا گومڑ ابھرا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے سب سے پہلے رسیاں کھولیں اور پھر اس نے ڈیسمنڈ کا ناک اور منہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے بند کر لیا۔ چند لمحوں بعد ہی ڈیسمنڈ کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو عمران نے ہاتھ چھوڑے اور پھر ایک طرف موجود کرسی اٹھا کر اس نے ڈیسمنڈ کے سامنے رکھی اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ڈیسمنڈ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد ڈیسمنڈ کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ پہلے تو اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ سی موجود رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ دھندلاہٹ کی جگہ چمک نے لے لی۔ کیا حال ہے ڈیسمنڈ، اب واقعی تم بوڑھے ہو گئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو پرنس تم، یہ میں کہاں ہوں، ڈیسمنڈ نے بری طرح چونک کر کہا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ 1 گھنٹہ پہلے تو شاید دوزخ میں تھے، لیکن اب جنت میں ہو، اس لیے بے فکر رہو، لیکن یہ جنت ابھی حور سے خالی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں تو ہوٹل سے باہر نکل کر مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک میرے سر پر خوفناک دھماکہ سا ہوا اور اب میری آنکھ یہاں کھلی ہے، ڈیسمنڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اصل میں غلطی تمہارے اس بھتیجے توصیف سے ہوئی ہے۔ اس نے فون پر تم سے زرد سورج کے بارے میں پوچھ لیا، نتیجہ یہ کہ زرد سورج کو اطلاع مل گئی اور تمہارے سر پر قیامت توڑ دی گئی، لیکن بھتیجے نے تمہیں فون کرنے کے بعد مجھے فون کر دیا اور ساری بات بتا دی، چنانچہ میں نے سوچا کہ میں خود ہی تم سے بات کر لوں۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ گے، لیکن جب میں ہوٹل پہنچا تو پتہ چلا کہ تم ہوٹل سے باہر کہیں گئے ہو، لیکن ہوٹل سے باہر آتے ہی مجھے اطلاع مل گئی کہ تمہیں سر پر کوئی چیز مار کر بے ہوش کر دیا گیا ہے اور تمہیں کار میں ڈال کر لے جایا گیا ہے۔ بس میرا خون جوش میں آ گیا، میں نے تمہاری برآمدگی کی کوشش شروع کر دی اور ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ایک زرعی فارم میں تمہیں اسی طرح موجود پایا۔ وہاں 2 مقامی آدمی تمہاری نگرانی کر رہے تھے، ایک میرے ہاتھوں مارا گیا جبکہ دوسرے کو میں نے قابو کر لیا اور پھر اسے اپنی کئی ہڈیاں توڑوانے کے بعد زبان کھولنی پڑی۔ اس کا تعلق زرد سورج سے ہے اور زرد سورج نے اس اطلاع پر کہ کسی نے فون کر کے تم سے زرد سورج کے بارے میں پوچھا ہے اور تم اسے بھتیجا کہہ رہے تھے، تمہیں اغوا کر کے یہاں لانے کا حکم دیا تھا تاکہ یہاں تم سے مزید پوچھ گچھ کر کے تمہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ چنانچہ میں تمہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں اپنے ایک خاص اڈے پر لے آیا۔ تہہ خانے میں تمہیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کہیں پھر زرد سورج کو تمہاری یہاں موجودگی کا علم نہ ہو جائے، عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ دیکھو پرنس، میں بچہ نہیں ہوں کہ تم مجھے اس طرح کی کہانی سنا کر بہلا سکو، میں زرد سورج کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ ساری کہانی الف سے لے کر یہ تک قطعی غلط ہے۔ زرد سورج اس طرح کا کام ہی نہیں کرتا جس طرح تم بتا رہے ہو، وہ آدمیوں کو اغوا کرنے اور پوچھ گچھ کرنے کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا تو اس کے ایک اشارے پر پورا 5 اسٹار ہوٹل ایک دھماکے سے راکھ کا ڈھیر بن چکا ہوتا، اس لیے جو اصل بات ہے وہ بتا دو، ڈیسمنڈ نے ایسے لہجے میں کہا کہ عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈیسمنڈ جس یقین سے بات کر رہا ہے، ایسے یقین کے بعد اس کہانی پر اصرار جاری رکھنا بے سود تھا۔ ٹھیک ہے ڈیسمنڈ، میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارا بھی بھرم رہ جائے اور میرا بھی، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو پھر سن لو کہ توصیف کو تم نے جب انکار کیا تو آغا نے تمہیں اغوا کر لیا تاکہ تم سے زرد سورج کے بارے میں تفصیلات حاصل کرے۔ ہو سکتا ہے کہ زرد سورج تمہاری پارٹی ہو، لیکن اس وقت زرد سورج کی تلاش پاک ایشیا اور اکریمیا کے درمیان عزت کا مسئلہ بن چکی ہے۔ زرد سورج نے اکریمین ایجنٹوں سے کمانڈر شیر سنگھ کے ذریعے پاک ایشیا کی قیمتی دھات کے 500 کیپسول آج رات آرکیانو اسمگل کرانے کا سودا کیا ہے اور ہم نے یہ کیپسول اس سے واپس حاصل کرنے ہیں، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر۔ اور تم جانتے ہو ڈیسمنڈ کہ جہاں ملک کی عزت اور مفاد کی بات ہو، وہاں میں اپنے باپ کی گردن کاٹنے سے بھی باز نہیں آ سکتا، عمران نے یک لخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، میں نے حلف لے رکھا ہے اور ویسے بھی میرا اصول ہے کہ میں اپنے گاہک پارٹیوں کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے سے پہلے مر جانا قبول کر سکتا ہوں، اور زرد سورج میری سب سے بڑی پارٹی ہے، اس لیے میں مر تو سکتا ہوں لیکن زرد سورج کے بارے میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا،
اور بتا بھی دوں تب بھی تم فوری طور پر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کا پھیلایا ہوا جال اس قدر وسیع ہے کہ جب تک تم اس جال کو توڑ کر اس کے پاس پہنچو گے تب تک وہ دھات آرکیانو تو کیا وہاں سے اکریمیا بھی پہنچ چکی ہوگی، اور مجھے بھی اکریمیا سے زیادہ پاکیشیا سے ہمدردی ہے، اس لیے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں تمہیں ایسی معلومات مہیا کر دوں جس سے تم وہ مال واپس حاصل کر لو، لیکن شرط یہی ہے کہ تم زرد سورج کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ ڈیسمنڈ نے کہا تو عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھے اس سے کیا تعلق کہ سورج یہاں خوف سے زرد پڑ گیا ہے یا سردی سے ٹھٹر کر نیلا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اس قیمتی دھات کے 500 کیپسولوں سے مطلب ہے، اور بس۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کاغذ اور پینسل لا دو، میں تمہیں اس خفیہ سٹور کا محل وقوع اور نقشہ بنا کر دے دیتا ہوں جہاں یہ مال سٹور ہے، اس کے بعد تم جانو اور تمہارا مال۔ ڈیسمنڈ نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ جس سٹور کا نقشہ تم مجھے بنا کر دو گے مال اسی سٹور میں ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں شاید ڈیسمنڈ کے متعلق مکمل معلومات نہیں ہیں پرنس، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ کمانڈر شیر سنگھ نے زرد سورج کے ساتھ کتنی رقم میں سودا کیا ہے اور خود کتنا کمیشن رکھا ہے۔ ویسے دوسری بات یہ ہے کہ آرکیانو اسمگل کیے جانے والے مال کا سٹور ایک ہی ہے، سب مال خفیہ طور پر اس سٹور تک پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے اسمگل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سٹور کاٹاشی پہاڑیوں کے درمیان زیر زمین بنا ہوا ہے اور اس کی نگرانی اور حفاظت کے لیے انتہائی سخت انتظامات ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتا سکتا ہوں جس کا علم اس دنیا میں زرد سورج کے علاوہ صرف مجھے ہے، اور مجھے بھی بس ایک اتفاق سے اس کا علم ہو گیا تھا، اور اس بات کا علم زرد سورج کو بھی نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے کبھی زندہ نہ چھوڑتا۔ ڈیسمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے میں کاغذ دیتا ہوں۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکلخت اس کی نظر دروازے کے قریب ایک الماری پر پڑ گئی۔ اس نے مڑ کر الماری کے پٹ کھولے، اس کے اندر مختلف فائلیں موجود تھیں۔ عمران نے ایک فائل کھول کر اس میں موجود کاغذ باہر نکالا۔ یہ کاغذ فل سکیپ کا تھا، لیکن اس پر تحریر آدھے سے قدرے کم پر موجود تھی، باقی صفحہ خالی تھا۔ عمران نے خالی حصہ پھاڑا اور لا کر ڈیسمنڈ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ڈیسمنڈ کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک بال پوائنٹ قلم موجود تھا۔ اس نے وہ قلم نکالا اور پھر اس نے اس خالی کاغذ پر نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ عمران غور سے اس نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ نقشہ تیار ہو جانے کے بعد ڈیسمنڈ نے تفصیل سے اس کے متعلق بتایا، خاص طور پر اس خفیہ راستے کے متعلق، اور عمران نے سر ہلا دیا اور اب اچھی طرح ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر ہیلی کارٹ کیپسول اس اڈے میں ہوئے تو پھر وہ لازماً انہیں وہاں سے نکال لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈیسمنڈ، عمران نے نقشہ لے کر اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں پرنس، تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی ہوئی ہے، ڈیسمنڈ نے قلم واپس اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کی انگلی کا مڑا ہوا ہک ڈیسمنڈ کی کنپٹی پر خاصی قوت سے پڑا، اور ڈیسمنڈ چیخ مار کر کرسی سمیت پہلو کے بل دوسری طرف فرش پر جا گرا۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے سکڑا اور پھر پھیلا اور پھر ساکت ہو گیا۔ سوری ڈیسمنڈ، میں تمہیں اوپر لے جا کر آغا کے ساتھی اور اس کا یہ اڈا نہ دکھانا چاہتا تھا، اس لیے مجبوری تھی، عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کاٹاشی پہاڑیوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سارا سلسلہ انتہائی ویران اور خشک تھا۔ وہاں درخت تو ایک طرف ایک جھاڑی تک کہیں نظر نہ آتی تھی۔ سیاہ اور گہرے سرخ رنگ کے ہیبت ناک پہاڑ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور اس ویران پہاڑی سلسلے کے اندر ایک ٹیڑھے میڑھے راستے پر بند باڈی کی دو بڑی سی جیپیں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھیں۔ آگے والی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر جیکب تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر آرتھر بیٹھا ہوا تھا۔ عقب میں 1130 اور اس کے ساتھ 8 قوی ہیکل افراد موجود تھے، جبکہ پچھلی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر اکیلا ڈرائیور تھا، باقی جیپ خالی تھی۔ جیکب واقعی بڑے ماہرانہ انداز میں جیپ چلاتا ہوا ٹیڑھے میڑھے اور انتہائی خطرناک راستے پر بڑے اطمینان سے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے جیپ چلانے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے یہ تمام راستے اسے حفظ ہوں اور وہ آنکھیں بند کر کے بھی ان راستوں پر جیپ چلا سکتا ہو۔ ان پہاڑیوں میں داخل ہوئے 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی وقت گزر چکا تھا۔ ابھی کتنا سفر اور باقی ہے جیکب؟ 1130 نے جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا جیکب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ باس، زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ بعد ہم انٹری سپاٹ پر پہنچ جائیں گے،
جیکب نے جواب دیا اور 11:30 نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور واقعی ایک موڑ مڑتے ہی ایک اونچی چٹان کے نیچے لے جا کر جیکب نے جیپ روکی، اور پھر دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا اور تیزی سے چٹان کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ چٹان کی سائڈ سے ہو کر 11:30 کی نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن تقریباً 5 منٹ بعد وہ دیوہیکل چٹان ایک تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ اس طرح کھل کر ایک طرف کو ہٹ گئی جیسے کوئی دروازہ کھلتا ہے، اور اندر ایک بہت چوڑا انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا، اور 11:30 اس راستے کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ رہا تھا، کیونکہ اس قدر چوڑا اور بڑا راستہ ظاہر ہے کوئی عام تنظیم نہیں بنا سکتی تھی۔ اب اسے صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ زرد سورج کس قدر طاقتور، باوسائل اور منظم گروپ ہے۔ راستہ بتدریج گہرائی کی طرف جا رہا تھا۔ سرنگ بالکل سیدھی تھی، اس نے کہیں سے بھی موڑ نہ کاٹا تھا۔ کافی گہرائی میں جا کر ایک بار پھر راستہ پہلے جیسی بڑی چٹان سے بند نظر آ رہا تھا۔ جیکب نے جیپ اس اندرونی چٹان سے کافی پہلے روک دی۔ باس، اس چٹان کے ہٹتے ہی ہم اڈے کے اندر ہوں گے، اور اس حصے میں زرد سورج کے انتہائی تربیت یافتہ اور جدید اسلحہ سے مسلح افراد بھی موجود ہوں گے، لیکن ان کی تعداد کم ہوگی۔ لیکن وہ چونکہ اڈے کے اندر ہوں گے، اس لیے اگر ہم اس طرح سیدھے اندر گئے تو وہ آسانی سے ہمیں بھون ڈالیں گے۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ ہم میں سے چند افراد چٹان کی سائڈ میں چھپ جائیں اور باقی افراد جیپ میں رہیں۔ چٹان ہٹتے ہی وہ لوگ پتہ کرنے کے لیے باہر آئیں گے تو انہیں آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، جیکب نے کہا۔ لیکن نہ جانے یہاں کتنے افراد موجود ہوں، اگر ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بری طرح پھنس جائیں۔ آرتھر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، مجھے معلوم ہے اسٹور کے ہر سیکشن میں 4 سے زیادہ افراد نہیں ہوتے، اور اسٹور کا ہر حصہ دوسرے سے قطعی علیحدہ ہوتا ہے، مخصوص دیواروں سے انہیں علیحدہ کیا گیا ہے، جیکب نے جواب دیا، اور آرتھر نے سر ہلا دیا۔ پھر آرتھر 11:30 اور 2 آدمی مشین گنیں اٹھائے چٹان کی سائڈ میں رک گئے۔ جیپوں کے ہیڈ لیمپ بجھا دیے گئے۔ اس طرح اس پورے راستے میں گھپ اندھیرا سا چھا گیا۔ چند لمحوں تک تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب مکمل طور پر اندھے ہو گئے ہوں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی نظریں اندھیرے سے مانوس ہو گئیں۔ اب انہیں سائے سے نظر آنے لگ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد گڑگڑاہٹ کی تیز آواز ابھری، اور اس کے ساتھ ہی چٹان ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی چٹان کے ہٹنے سے جو خلا پیدا ہوا اس میں سے روشنی ادھر آنے لگی۔ جیپیں چونکہ چٹان سے کافی ہٹ کر کھڑی تھیں، اس لیے جیپوں تک یہ ہلکی سی روشنی نہ پہنچ رہی تھی، لیکن خلا اور اس کا ارد گرد کا علاقہ خاصا روشن ہو گیا تھا۔ یہ راستہ کیسے کھل گیا امر سنگھ؟ یہ آواز تو راستہ کھلنے کی ہے۔ دور سے ایک تیز آواز ابھری۔ ہاں آؤ دیکھتے ہیں، ایک اور آواز سنائی دی، اور 2 قوی ہیکل آدمی جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اس خلا سے باہر نکل آئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے 11:30 کے کئی ساتھی ان پر بیک وقت جھپٹے، اور چند لمحوں بعد ہی وہ دونوں فرش پر اوندے منہ پڑے کراہ رہے تھے، اور ان کے جسموں پر بیک وقت 2 آدمی چڑھے ہوئے تھے۔ گردنیں توڑ دو، جیکب نے تیز آواز میں کہا، اور پھر ماحول تیز چیخوں سے گونج اٹھا۔ ان دونوں کے جسم بری طرح پھڑکے اور پھر ساکت ہو گئے۔ اور آدمی نہ ہوں 11:30 نے کہا۔ نہیں باس، 2 ہی ہوں گے، ورنہ دوسرے اب تک پہنچ چکے ہوتے۔ آئیے، جیکب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب تیزی سے جیپوں کی طرف لپک گئے۔ ان دونوں آدمیوں کی لاشیں ان کے ساتھیوں نے پہلے ہی گھسیٹ کر ایک طرف کر دی تھیں۔ چند لمحوں بعد جیپیں اس دوسرے خلا سے گزر کر آگے بڑھیں تو یہ ایک خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا، جس کی ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اندر ایک میز اور چند کرسیاں پڑی تھیں۔ میز پر ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا، اور اس چھوٹے کمرے کی سائڈ دیوار پر ایک بڑا سا سوئچ بورڈ بھی نصب تھا، جس کے درمیان 2 سرخ رنگ کے بلب جل رہے تھے۔ لیکن یہ کمرہ خالی تھا۔ میز پر تاش کے پتے بھی کھلے ہوئے پڑے تھے، اور شراب کی ایک بوتل اور 2 گلاس بھی موجود تھے، جو آدھے شراب سے بھرے ہوئے تھے۔ واقعی یہی 2 افراد تھے جو شراب پینے اور تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ 11:30 نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ ہال کمرہ تو خالی ہے، وہ کیپسول کہاں ہیں؟ آرتھر نے قدرے پریشان لہجے میں کہا۔ حالانکہ وہ باس تھا، لیکن اس وقت اسے اپنی پوزیشن کسی عام سے کارکن جیسی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ عملی طور پر اس ساری کارروائی کا سربراہ جیکب بنا ہوا تھا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے باس، جیکب نے مطمئن لہجے میں کہا، اور تیزی سے اس سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا
اس نے بورڈ پر جلتے ہوئے سرخ رنگ کے بلب کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہلکی سی گونج ہال میں پیدا ہوئی اور جلتا ہوا بلب بجھ گیا۔ بٹن دبتے ہی ہال کمرے کی جنوبی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں پر کھسک گئی اور درمیان میں کافی بڑا خلا ہو گیا۔ دوسری طرف ایک بڑا کمرہ تھا اور جس کے اندر لکڑی کی 50 پیٹیاں پڑی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ پیٹیوں کے اوپر مارکر سے مشین گن نے لکھا ہوا تھا۔ یہ الفاظ ہر پیٹی پر درج تھے۔ پیٹیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیوار کے ساتھ چنی ہوئی تھیں۔ باقی کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ یہ تو اسلحے کی پیٹیاں ہیں۔ آرتھر 1130 اور جیکب تینوں نے بٹن والے کمرے سے نکل کر باقاعدہ اس کمرے کو چیک کرتے ہوئے کہا، دوسرے کمرے میں ہوں گے، 2 ہی کمرے انگیج ہیں، باقی خالی ہیں، ورنہ ان کے بلب بھی جل رہے ہوتے۔ جیکب نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا دوبارہ اس بٹن والے کمرے میں داخل ہو گیا، جبکہ 1130 اور آرتھر دونوں باقی ساتھیوں کے ساتھ وہیں حال میں ہی رک گئے۔ جیکب نے پہلے والے بٹن کو دوبارہ پریس کیا تو نہ صرف جنوبی دیوار کا خلا برابر ہو گیا بلکہ بجھا ہوا بلب بھی دوبارہ جل اٹھا۔ جیکب نے اب دوسرے جلتے ہوئے بلب کے نیچے موجود بٹن پریس کیا، بلب بجھ گیا اور اس بار حال کمرے کی مشرقی دیوار میں خلا پیدا ہوا۔ جیکب کمرے سے باہر آ گیا۔ 1130 اور آرتھر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اندر جا چکے تھے اور اب حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑے تھے۔ اس کمرے میں چھت تک لکڑی کی چھوٹی چھوٹی پیٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک پیٹی جو سائیڈ میں پڑی تھی کھلی ہوئی تھی اور اس کے اندر خالص سونے کی سلاخیں ترتیب سے رکھی گئی تھیں۔ اس قدر سونا! یہ ساری پیٹیاں سونے کی سلاخوں سے بھری ہوئی ہیں، آرتھر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زرد سورج سونے کا ہی اسمگلر ہے باس، اور پوری دنیا میں سونے کی اسمگلنگ کرنے والی بڑی بڑی تنظیموں سے اس کے رابطے ہیں، جیکب نے کہا۔ لیکن وہ کیپسول وہ کہاں ہیں؟ 1130 نے کہا۔ باس، میں سمجھ گیا، زرد سورج اسلحے کی اسمگلنگ نہیں کرتا، اور اگر یہ پیٹیاں اس کی اپنی تنظیم کی ہوتی تو انہیں اسلحے کے مخصوص سٹور میں رکھا جاتا۔ یہاں تو صرف وہی سامان رکھا جاتا ہے جسے اسمگل کیا جانا مقصود ہو، اور چونکہ کیپسولوں کو آج رات اسمگل کیا جانا ہے اس لیے لازماً انہی پیٹیوں میں پیک کر دیا گیا ہے اور ان پر مشین گنوں کے الفاظ درج کر دیے گئے۔ ان پیٹیوں میں لازماً کیپسول ہوں گے، جیکب نے تیز لہجے میں کہا، اور آرتھر اور 1130 دونوں نے سر ہلا دیے۔ جیکب ایک بار پھر تیزی سے دوڑتا ہوا بٹن والے کمرے میں گیا۔ چونکہ بورڈ کا سلسلہ ایسا تھا کہ جب تک ایک حصہ بند نہ ہو دوسرا کھل نہ سکتا تھا، اس لیے پہلے اس نے سونے کی پیٹیوں والا حصہ بند کیا اور پھر پہلے والا کھول دیا۔ اس کے بعد جب جیکب اس حصے میں پہنچا تو آرتھر اور 1130 ایک پیٹی کی سائیڈ کی لکڑی کی پٹی کو زور لگا کر قدرے اکھاڑ چکے تھے، اور دوسرے لمحے ان کے حلق سے مسرت بھری کلکاریاں نکلنے لگیں، کیونکہ پیٹی میں سرخ رنگ کے 10 کیپسول موجود تھے۔ جلدی کرو، یہ پیٹیاں جیپ میں لا دو، جلدی کرو، آرتھر نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا جو باہر حال میں تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان 50 پیٹیوں کو پچھلی جیپ کے اندر لوڈ کر دیا گیا۔ ان کے اوپر ترپال ڈال دی گئی اور اس کے بعد واپسی کا سفر ہوا۔ حال کمرہ چونکہ خاصا بڑا تھا اس لیے وہاں انہیں جیپیں موڑنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی، لیکن اس بار جیکب کیپسولوں والی جیپ کے سٹیئرنگ پر تھا اور اس کے ساتھ صرف آرتھر اور 1130 موجود تھے، جبکہ دوسری جیپ میں ان کے باقی ساتھی تھے۔ چند لمحوں بعد دونوں جیپیں واپس اس چوڑے سرنگ نما راستے میں پہنچ گئیں۔ جیکب نے جیپ روکی اور نیچے اتر کر وہ دوڑتا ہوا واپس اس خلا کی طرف گیا۔ جب پیٹیاں لوڈ ہو گئی تھیں تو جیکب نے بٹن والے کمرے میں جا کر اس حصے کو دوبارہ بند کر دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ اس چٹان کو برابر کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر فوری طور پر چیکنگ ہو بھی جائے تو وہ وہیں الجھ جائیں اور ان کے پیچھے نہ آئیں۔ چٹان برابر کر کے وہ دوبارہ جیپ میں آیا اور پھر دونوں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئیں اس سرنگ نما راستے سے نکل کر دوبارہ بیرونی چٹانوں میں پہنچ گئیں۔ یہاں بھی جیکب نے جیپ روکی اور پھر جا کر یہ بیرونی راستہ بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد دونوں جیپیں تیزی سے واپس شہر کی طرف بڑھنے لگیں۔ 1130 اور آرتھر دونوں کے چہروں پر کامیابی کی بے پناہ چمک تھی۔ کمال کر دیا جیکب تم نے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور ہم کیپسول نکال لائے، واقعی کمال کر دیا۔ تمہیں اس کا اس قدر بڑا انعام ملے گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہ ہوگا، آرتھر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب، یہ تو میرا فرض تھا، جیکب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب کیا ہم نے سیدھا سفارت خانے جانا ہے؟ جیکب نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔
نہیں، پہلے میں سفیر سے بات کر لوں، صرف اسے ہی ہمارے متعلق بریف کیا گیا ہے، اس لیے فی الحال ہیڈ کوارٹر چلو، آرتھر نے کہا اور جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پہاڑیوں سے نکل کر جب وہ شہر کو جانے والی مین روڈ پر مڑے ہی تھے کہ ایک نوجوان اور خوبصورت عورت نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ جیکب نے بے اختیار جیپ روک دی۔ آرتھر دوسری کھڑکی کے قریب موجود تھا۔ کیا بات ہے میڈم؟ آرتھر نے ادھر ادھر تشویش بھرے انداز میں نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ میری کار خراب ہو گئی ہے اور سڑک بالکل اکیلی ہے، آپ مجھے شہر تک لفٹ دے دیں، لڑکی نے قریب آ کر انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ ٹیلر تم اکبی جیپ پر چلے جاؤ، انہیں میں یہاں بٹھا لیتا ہوں، آرتھر نے مڑ کر ٹیلر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی بڑے لوفرانہ انداز میں آنکھ مار دی۔ 11:30 سمجھ گیا کہ آرتھر کی نیت لڑکی پر خراب ہو گئی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آرتھر انتہائی عیاش طبع آدمی ہے اور لڑکی گو مقامی تھی لیکن انتہائی خوبصورت تھی۔ ٹھیک ہے سر، 11:30 نے جواب دیا۔ آرتھر نیچے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا، اس کے بعد درمیان میں بیٹھا ہوا 11:30 اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اکبی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے مس، آرتھر نے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شہلا، میرا نام شہلا ہے، لڑکی نے تشکرانہ لہجے میں کہا اور جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آرتھر بھی اس کے ساتھ کھڑکی کی طرف ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی جیکب نے جیپ آگے بڑھا دی۔ بس آپ مجھے شہر کے پہلے پیٹرول پمپ پر ہی اتار دیں، شہلا نے کہا۔ جیسے آپ کہیں، آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا بازو شہلا کی طرف اوپر کر کے اکبی سیٹ پر اس طرح پھیلا دیا جیسے اس کا بازو تھک گیا ہو۔ اس نے مخصوص انداز میں پچھلے ہاتھ سے جیکب کے کندھے کو ہلا کر اشارہ کیا اور جیکب نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسرے لمحے اس نے تیزی سے دوڑتی ہوئی جیپ کو اچانک پوری قوت سے بریک لگائے تو شہلا چیختی ہوئی اچھل کر آگے کی طرف گری۔ اس نے بڑی مشکل سے دونوں ہاتھ ونڈ سکرین پر رکھ کر اپنے آپ کو ٹکرانے سے بچایا، مگر اسی لمحے آرتھر کا بازو پہلے گھوم کر اس کے جسم کی طرف آیا اور پھر اسی تیزی سے سیدھی ہوتی ہوئی شہلا کے سر کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس کی انگلی کا ہک پوری قوت سے شہلا کی کن پٹی پر پڑا اور شہلا ایک بار پھر چیختی ہوئی جیکب پر گری، لیکن پھر جھٹکے سے سیدھی ہونے ہی لگی تھی کہ آرتھر نے دوسری ضرب لگائی اور اس بار شہلا کا جسم یکلخت ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جیکب نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ خاصی سخت جان لڑکی ہے، ورنہ عام لڑکی کے لیے تو ایک ہی ضرب کافی ہوتی، آرتھر نے کہا۔ جیکب نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس خاموشی سے جیپ آگے بڑھاتا گیا۔ میں اسے پیٹیوں کے ساتھ لٹا دیتا ہوں، تم جیپ چلاتے رہو، آرتھر نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر سیٹ پھلانگتا ہوا عقبی طرف گیا اور بے ہوش شہلا کو کھینچ کر اس نے اسے عقبی حصے میں پیٹیوں کے ساتھ لٹا دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپیں شہر میں داخل ہو کر ہیڈ کوارٹر کی طرف تیزی سے بڑھتی گئیں۔ آرتھر کے چہرے پر تو پہلے ہی اطمینان تھا، لیکن جیکب کے چہرے پر اطمینان اس وقت نمودار ہوا جب جیپ ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو گئی۔ اسے ہر لمحہ خطرہ تھا کہ اگر زرد سورج کو کسی طرح پہلے ہی اطلاع مل گئی تو پھر وہ کسی صورت نہ بچ سکیں گے۔ وہ زرد سورج کی طاقت سے واقف تھا، لیکن ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جانے کے بعد ظاہر ہے ہر قسم کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ کیپسول ہیڈ کوارٹر کے تہہ خانے میں محفوظ کر دیے گئے۔ آرتھر کے کہنے پر شہلا کو اس کے لیے مخصوص بیڈ روم پر پہنچا دیا گیا، لیکن آرتھر 11:30 کے ساتھ اس کے دفتر میں آ گیا تاکہ سفیر سے بات کرے۔ باس، میری ایک تجویز ہے، یکلخت 11:30 نے کہا تو ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا آرتھر چونک پڑا۔ کیسی تجویز؟ اس نے مڑ کر 11:30 سے پوچھا۔ باس، کیپسولوں کو فوراً سفارت خانے نہ پہنچایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، 11:30 نے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے، کھل کر بتاؤ، آرتھر نے اور زیادہ چونکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پوری طرح 11:30 کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باس، اینتھونی کو لازماً آج کسی بھی وقت یہ اطلاع مل جائے گی کہ زرد سورج کے سٹور سے کیپسول پراسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں، اور اگر ہم نے فوراً کیپسول سفارت خانے پہنچا دیے تو پھر باس اینتھونی کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کھیل ہم نے کھیلا ہے، اس لیے ہماری پوزیشن بجائے اچھی ہونے کے مزید خراب ہو جائے گی۔ کیپسول یہاں ہر طرح سے محفوظ ہیں، اس لیے انہیں 1-2 روز یہیں رہنے دیں۔ باس اینتھونی ظاہر ہے یہ اطلاع ملنے کے بعد بری طرح سٹ پٹا جائے گا اور ہمیں اطلاع دے گا، پھر ہم یہی ظاہر کریں گے کہ ہم انہیں حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے ہیں۔
اس کے بعد جب ہم انہیں سفارت خانے پہنچائیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ ہم نے انتہائی جدوجہد کر کے ناکام ہوتے ہوئے مشن کو دوبارہ کامیاب کر دیا ہے۔ 11:30 نے جواب دیتے ہوئے کہا اور آرتھر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تمہاری تجویز ٹھیک ہے، لیکن کہیں وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس راستے پر نہ چل پڑے۔ مجھے سب سے زیادہ اسی سے خطرہ ہے، آرتھر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، پاک ایشیا سیکرٹ سروس تو ابھی یہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ مشن ایک ہفتے بعد مکمل ہونا ہے۔ دوسرا، پاک ایشیا سیکرٹ سروس ہمارا ہیڈ کوارٹر کسی طرح بھی ٹریس نہیں کر سکتی، اور ہم نے اب حرکت میں آنا ہی نہیں ہے، 11:30 نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اچھی تجویز ہے۔ بہرحال تم اب ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے پوری طرح ہوشیار رہنا، آرتھر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس باس، 11:30 نے بھی احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ میں اب بیڈ روم میں جا رہا ہوں، اس لیے مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، آرتھر نے لوفرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور 11:30 نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ آرتھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دفتر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دو بڑی کاریں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی شہر کی حدود سے نکل کر اس سڑک پر آگے بڑھ رہی تھیں جہاں سے ایک سائیڈ روڈ کاٹاشی کی پہاڑیوں کے اندر کی طرف جاتی تھی۔ اپ لینڈ کا دارالحکومت آرکیانو کی تقریباً سرحد پر ہی تھا۔ درمیان میں صرف وہی کاٹاشی پہاڑیوں والا طویل اور بظاہر ناقابل عبور سلسلہ موجود تھا، لیکن کاٹاشی پہاڑیوں کی طرف جانے والا راستہ شہر سے کافی فاصلے پر تھا۔ آگے والی کار میں اسٹیئرنگ پر آغا خود موجود تھا، جبکہ اس کے ساتھ توصیف تھا۔ عقبی سیٹوں پر آغا کے 3 مسلح ساتھی تھے، جبکہ پچھلی کار میں عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ ان کاروں سے کافی پیچھے ایک بند باڈی کی بڑی سی جیپ تھی جس میں انہوں نے یہ کیپسول لوڈ کرنے تھے۔ جیپ کو کافی فاصلے پر رکھا گیا تھا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ پڑ سکے۔ چونکہ آغا اور توصیف دونوں ان کاٹاشی پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی کار آگے تھی۔ ڈیسمنڈ نے جو خفیہ راستہ بتایا تھا وہ در حقیقت اس قدر محفوظ تھا کہ بظاہر انہیں کسی رکاوٹ کے پیش آنے کا کوئی خدشہ نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ سب بے حد محتاط تھے۔ رات اب پڑنے والی تھی، لیکن ابھی اس قدر نہ تھی کہ انہیں ہیڈ لیمپ جلانے پڑتے۔ آغا اور توصیف دونوں اپنے اپنے خیالوں میں مستغرق تھے کہ آغا نے کار کی رفتار بائی روڈ نزدیک آنے کی وجہ سے آہستہ کی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سائیڈ روڈ پر کار کو موڑتا اچانک توصیف چیخ پڑا، اوہو، شہلا کی کار کھڑی ہے، یہ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گھومنے پھرنے آئی ہوگی، آغا نے کار موڑتے ہوئے کہا۔ آغا رک جاؤ 1 منٹ، میرا دل کہہ رہا ہے کہ شہلا کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، توصیف نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ چونکہ آغا شہلا کے بارے میں توصیف کے جذبات سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے کار سائیڈ پر کر کے روک دی۔ توصیف تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر اترا ہی تھا کہ عقبی کار کی کھڑکی سے سر نکال کر عمران نے کار رکنے اور اس کے اترنے کی وجہ پوچھی۔ شہلا کی کار کھڑی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، توصیف نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر بے تحاشا دوڑتا ہوا موڑ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ شہلا کی کار کے قریب پہنچ گیا۔ کار خالی تھی۔ اس نے ادھر ادھر تیزی سے نظریں دوڑائیں، لیکن ہر طرف ویرانی تھی، شہلا کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ اسی لمحے عمران بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ عمران نے توصیف کے چہرے پر موجود وحشت اور پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب، شہلا کی کار کھڑی ہے اس ویرانے میں، اور وہ خود موجود نہیں ہے، توصیف نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ اس میں اس قدر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کار خراب ہو گئی ہوگی اور شہلا کسی سے لفٹ لے کر شہر چلی گئی ہوگی، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ نہیں عمران صاحب، میرا دل کہہ رہا ہے کہ شہلا کسی شدید خطرے میں گر گئی ہے، توصیف نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر تم یہیں رک کر شہلا کو تلاش کرو، ہم جا رہے ہیں، واپسی میں تمہیں لے لیں گے، عمران نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر عمران صاحب، مشن، توصیف نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس نے سمجھا کہ عمران یہ بات ناراض ہو کر کہہ رہا ہے۔ میں تنزیہ نہیں کہہ رہا، ایک آدمی کے کم ہو جانے سے مشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ویسے بھی تمہاری حالت اب ایسی ہے کہ تم اطمینان سے مشن پر کام بھی نہ کر سکو گے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو، اس لیے تم یہیں رکو اور اسے تلاش کرو، عمران نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور خود وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آغا کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ توصیف پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتا وہیں کھڑا رہا، اس کا ذہن گو اس بات پر سخت پریشان ہو رہا تھا کہ اس نے مشن پر ساتھ نہ جا کر زیادتی کی ہے،
لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل اس بے طرح دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی آئندہ کسی لمحے اس پر قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ اور پھر جب دونوں کاریں تیزی سے آگے بڑھ گئیں اور پیچھے آنے والی جیپ بھی آگے بڑھ گئی تو توصیف نے کار کا دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک ماسٹر کی نکالی اور اسے اگنیشن میں ڈال کر کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں تک تو انجن خالی گرر گرر کرتا رہا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو گیا اور انجن سٹارٹ ہوتے ہی توصیف کا دل بری طرح دھڑک اٹھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ کار تو خراب نہ تھی، پھر شہلا کیوں اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ کار درست ملنے پر اسے یقین ہو گیا کہ شہلا از خود کہیں نہیں گئی، بلکہ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ لیکن کون اسے اغوا کر سکتا ہے اور کیوں؟ ان سوالوں کے جواب اس کے پاس نہ تھے۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے کچھ دور پیچھے سڑک کے کنارے ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا، جس کے ساتھ چند کرسیاں بھی موجود تھیں اور ان پر دو آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک گیس لیمپ جل رہا تھا۔ توصیف تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب جا کر اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ گیس کمپنی کے آدمی تھے۔ سڑک کے کنارے گیس پائپ کے جوڑ کو درست کرنے کے لیے یہاں خیمہ لگائے ہوئے تھے۔ تم نے اس کار کی مالک لڑکی کو دیکھا ہے؟ توصیف نے قریب جا کر ایک آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، ان کی کار خراب ہو گئی تھی، وہ ہمارے پاس آئی تھی کہ شاید ہم میں سے کوئی کار ٹھیک کر دے، لیکن ہمیں کچھ معلوم نہ تھا۔ البتہ ہم نے جا کر کار کو دھکے ضرور دیے، لیکن کار ٹھیک نہ ہوئی تو انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا۔ پھر دو بڑی بڑی بند باڈی کی جیپیں کاٹاشی پہاڑیوں کی طرف سے اس سڑک پر آئیں تو ان محترمہ نے انہیں رکوایا، اور پھر آگے والی جیپ میں سے ایک آدمی اتر کر پچھلی جیپ میں بیٹھ گیا اور وہ محترمہ پہلے والی جیپ پر بیٹھ گئیں اور جیپیں شہر کی طرف چلی گئیں۔ اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مگر کار تو درست ہے، میں نے اسے سٹارٹ کیا ہے۔ توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، درست ہے مگر اس وقت تو سٹارٹ ہی نہ ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیپوں میں کون آدمی تھے؟ توصیف نے ایک خیال کے آتے ہی پوچھا، ہمیں تو معلوم نہیں جناب، ویسے فوجی لگتے تھے۔ اس آدمی نے جواب دیا تو توصیف بے اختیار چونک پڑا۔ فوجی؟ مگر فوجی بند باڈی کی جیپوں میں کاٹاشی پہاڑیوں میں کیا کرنے گئے تھے؟ توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اب یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، ویسے وہ یونیفارم میں تو نہ تھے لیکن ان کے قد و قامت اور چال ڈھال سے کہہ رہا ہوں کہ وہ فوجی لگتے تھے۔ اس آدمی نے جواب دیا۔ توصیف کو کم از کم اتنا تو اطمینان ہو گیا تھا کہ شہلا اپنی مرضی سے جیپ میں سوار ہو کر گئی ہے، اسے اغوا نہ کیا گیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی اس کے دل میں ابھی تک ایک نامعلوم سے خطرے کی دھڑک تھی۔ جیپیں بھی فوجی تھیں؟ توصیف نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں جناب، عام سی جیپیں تھیں، البتہ بند باڈی کی بڑی جیپیں تھیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، جگجیت، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ پچھلی جیپ کی سائیڈ کھڑکی سے مجھے مشین گن کی نال نظر آئی تھی، لیکن تم مان ہی نہیں رہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ مجھے نظر آئی تھی، اور اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مس صاحبہ کو ان لوگوں کے ساتھ نہ جانا چاہیے تھا۔ صاحب، مس صاحبہ آپ کی عزیز تھیں؟ دوسرا آدمی جو اب تک خاموش بیٹھا تھا یکلخت بول پڑا، ہاں میری منگیتر ہے، کیا واقعی تم نے مشین گن دیکھی تھی؟ توصیف اس دوسرے آدمی کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں جناب، جب جیپ موڑ سے گھومی تھی تو میں نے ایک گن کی نال دیکھی تھی۔ میں فوج میں ملازم رہا ہوں جناب، اس لیے ایسے اسلحے کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے جواب دیا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، رام داس بھی اس وقت ادھر ہی دیکھ رہا تھا، میں تو روشنی کے لیے گیس لیمپ میں تیل ڈال رہا تھا۔ پہلے آدمی نے کہا، اچھا، ان جیپوں کے نمبر یا کوئی نشانی تاکہ میں چیک کر سکوں؟ توصیف نے کہا، جی نمبرز تو اتنی دور سے ہمیں نظر نہ آ سکتے تھے، البتہ جناب پچھلی جیپ کی ایک نشانی مجھے یاد ہے، اگر واقعی یہ کوئی نشانی ہے۔ جیپ کے عقب میں لگے ہوئے ٹائر کے اوپر جو کور چڑھا ہوا تھا اس پر ببر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی اور شیر کے منہ والا حصہ پھٹا ہوا تھا۔ اس سابقہ فوجی نے کہا، اور توصیف کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شکریہ دوستو، پھر ملاقات ہوگی، توصیف نے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا وہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ مشین گن کی نال والی بات سامنے آنے سے پہلے وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ اس نے خام خواہ جذباتی ہو کر مشن چھوڑ دیا، لیکن اب مشین گن والی بات سامنے آتے ہی اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ بے چینی اور جذباتیت یقیناً قدرت کی طرف سے اس کے دل میں پیدا کی گئی ہے، ورنہ وہ عام حالات میں آج سے پہلے کبھی اتنا جذباتی نہ ہوا تھا۔ کاٹاشی پہاڑیوں کی طرف سے بڑی بند جیپوں کے آنے
اور مسلح افراد کی موجودگی سے اس نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ یہ جیپیں یقیناً زرد سورج کے اسمگلر افراد کی ہوں گی، اور وہ جانتا تھا کہ ایسے بدماش لوگ لازماً شہلا پر بری نظر ڈالیں گے، اس لیے اب وہ ان جیپوں تک ہر صورت میں پہنچنا چاہتا تھا تاکہ پوری طرح شہلا کی طرف سے اسے تسلی ہو جائے۔ کار چونکہ پہلے بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، اس لیے اس بار وہ فوراً ہی سٹارٹ ہو گئی اور توصیف نے کار تیزی سے شہر کی طرف دوڑانی شروع کر دی۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اچانک اسے ایک خیال آ گیا، اور وہ اب اپنے آپ پر غصہ کھانے لگا کہ اس نے ان آدمیوں سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ شہلا کو جیپ پر بیٹھ کر گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب اتنا لمبا سفر طے کر لینے کے بعد صرف یہ پوچھنے کے لیے جانا بیکار تھا۔ توصیف کو معلوم تھا کہ آگا کے خاص آدمی شہر میں مختلف خاص جگہوں پر تعینات ہیں، اور ان کی خاص نشانی بھی اسے معلوم تھی کہ وہ سب لوگ اپنے دائیں کان میں سرخ رنگ کا چھوٹا سا رنگ پہنتے ہیں۔ یہاں اپ لینڈ میں ایسے رنگ پہننے کا فیشن سا تھا، اس لیے یہ بات عجیب یا منفرد نہ لگتی تھی، لیکن آغا نے سرخ رنگ کو اپنی نشانی بنایا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی اسے ایک پیٹرول پمپ نظر آیا، اس نے کار اس پیٹرول پمپ کی طرف موڑ دی۔ کیونکہ کار کی ٹینکی آدھی سے زیادہ خالی تھی، اور توصیف کی یہ شروع سے عادت تھی کہ وہ ٹینکی آدھی خالی ہوتے ہی اسے ہر صورت میں دوبارہ بھرواتا تھا۔ اس طرح اسے ایک ذہنی اطمینان سا رہتا تھا کہ کسی وقت اچانک کسی مصروفیت کی وجہ سے پیٹرول کا مسئلہ نہ بن جائے۔ اس نے کار پیٹرول پمپ کے سامنے روکی جہاں ایک نوجوان لڑکا پیٹرول بھرنے میں مصروف تھا۔ توصیف سے پہلے دو گاڑیاں موجود تھیں، اس لیے توصیف کار سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا، اور پھر جیسے ہی لڑکا پیٹرول بھر کر سیدھا ہوا، توصیف چونک پڑا کیونکہ لڑکے کے کان میں سرخ رنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ دوسری گاڑی میں پیٹرول بھر لینے کے بعد جب لڑکا توصیف کی طرف متوجہ ہوا تو توصیف نے اسے ٹینکی فل کرنے کے لیے کہا۔ چونکہ توصیف کے بعد کوئی دوسری گاڑی پیٹرول بھروانے کے لیے موجود نہ تھی، اس لیے توصیف اطمینان سے کھڑا رہا۔ ٹینکی فل کروانے کے بعد اس نے اسے رقم دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بعد میں اطمینان سے اس سے پوچھ گچھ کرے گا۔ مس شہلا آپ کی کیا لگتی ہیں جناب؟ لڑکے نے رقم لیتے ہوئے کہا تو توصیف بری طرح چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ گاڑی مس شہلا کی ہے، وہ اکثر یہیں سے پیٹرول لیتی ہیں جناب۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او اچھا، میں سمجھ گیا، ویسے آگا کے آدمی کو واقعی اس قدر ہوشیار ہونا چاہیے۔ میرا نام توصیف ہے، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار چونکنے کی باری لڑکے کی تھی۔ آپ؟ مگر آپ کی شکل، لڑکے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میک اپ، توصیف نے مختصر سا جواب دیا تو لڑکا سر ہلانے لگا۔ سنو، یہاں سے کافی دور پیچھے مجھے یہ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ملی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ شہلا ایسی جیپ میں بیٹھ کر گئی ہے جس میں مسلح افراد موجود تھے۔ یہ دو بڑی اور بند باڈی کی جیپیں تھیں، جن میں سے ایک جیپ کے عقبی ٹائر پر کور پھٹا ہوا تھا۔ اس کور پر ببر شیر کی تصویر تھی اور اس کا منہ والا حصہ پھٹا ہوا تھا۔ کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ توصیف نے کہا۔ جی ہاں، لیکن سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، تقریباً پون گھنٹہ قبل دونوں جیپیں گزری ہیں، لیکن جناب مس شہلا اگر ان میں ہوتیں تو وہ لازماً یہاں اتر جاتیں، یہاں تو ورک شاپ بھی ہے اور فون بھی، انہیں آگے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور توصیف کی آنکھوں میں مزید پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پون گھنٹہ پہلے؟ اوہ، پھر تو انہیں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، توصیف نے پریشان لہجے میں کہا۔ کوئی مشکل نہیں جناب، آئیے میرے ساتھ، لڑکے نے کہا تو توصیف چونک پڑا۔ کہاں، کیسے تلاش کرو گے؟ توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ آئیے تو صحیح، لڑکے نے کہا، اور توصیف کو ساتھ لیتے ہوئے ایک چھوٹے کمرے میں آ گیا۔ یہاں فون موجود تھا۔ لڑکے نے فون اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کیفے گرین۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، صالح سے بات کرائیں، میں اسلم بول رہا ہوں، اس کا دوست، لڑکے نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اور پھر چند لمحوں بعد فون پر ایک اور آواز ابھری، یس، صالح بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ اسلم بول رہا ہوں، AX11، توصیف صاحب میرے پاس موجود ہیں۔ مس شہلا کی کار کٹاشی پہاڑیوں کی طرف جانے والی سڑک پر خراب ہو گئی تھی، اور مس شہلا دو بند باڈی اور بڑی جیپوں میں سے ایک پر بیٹھ کر گئی ہیں۔ توصیف صاحب ان جیپوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، دونوں لینڈ کروزر جیپیں ہیں، ان میں سے ایک کا نمبر RTY 3000 ہے۔ فوری طور پر تلاش کریں اور مجھے بتائیں تاکہ توصیف صاحب کو اطمینان ہو سکے۔ میں 1130 پوائنٹ پر موجود ہوں، اسلم نے تیز لہجے میں کہا۔
اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اسلم نے ریسیور رکھ دیا۔ توصیف صاحب ابھی معلوم ہو جائے گا، ہمارے گروپ کے آدمی مخصوص جگہوں پر ہر وقت موجود رہتے ہیں، آپ کار ایک سائڈ پر کر لیں اور یہاں بیٹھ جائیں، لڑکے نے کہا اور توصیف سر ہلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ آگا کے اس سیٹ اپ کا اسے علم تو تھا، لیکن کبھی اسے تفصیل میں جاننے کا موقع نہ ملا تھا اور اسے کبھی اس کی ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ ویسے اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ آگا سے اس کی پوری تفصیل ضرور معلوم کرے گا۔ کار ایک طرف پارک کر کے وہ واپس اس کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اسلم پمپ پر آنے والی گاڑیوں میں پٹرول بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور توصیف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، توصیف نے کہا، یہاں پمپ بوائے اسلم ہوگا، اس سے بات کراؤ، میں اس کا دوست صالح بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، وہ پٹرول بھرنے میں مصروف ہے، میں توصیف بول رہا ہوں۔ توصیف نے کہا، او اچھا توصیف صاحب، ان جیپوں کے متعلق رپورٹ مل گئی ہے، دونوں جیپیں ارشاد کالونی کی کوٹھی نمبر 98 میں جاتی دیکھی گئی ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس قدر حتمی رپورٹ کیسے مل گئی؟ توصیف نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جناب میں نے خصوصی کال تمام پوائنٹس پر کر دی تھی، ارشاد کالونی میں چائے کے ایک ہوٹل میں ہمارا آدمی موجود ہے، اس نے ابھی رپورٹ دی ہے کہ وہ کالونی کے ایک رہائشی کی کوٹھی سے ہوٹل کی رقم لے کر واپس آ رہا تھا کہ اس نے ان دونوں جیپوں کو کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ صالح نے جواب دیا، اوکے تھینک یو، توصیف نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر دوسرے لمحے وہ پھر بیٹھ گیا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ وہ شہلا کی رہائش گاہ پر تو فون کر کے پوچھ لے، کہیں وہ گھر پہنچ چکی ہو اور وہ خواہ ان جیپ والوں کے پیچھے بھاگتا رہے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی، دوسری طرف سے شہلا کی ملازمہ کی آواز سنائی دی، توصیف بول رہا ہوں، شہلا موجود ہے؟ توصیف نے کہا، نہیں صاحب، وہ تو کافی دیر سے کار لے کر گئی ہوئی ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئیں، ملازمہ نے جواب دیا اور توصیف نے اچھا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے اسلم بھی فارغ ہو کر اندر آ گیا۔ کال آئی ہے صالح کی؟ اسلم نے پوچھا۔ ہاں معلوم ہو گیا ہے، ارشاد کالونی کی ایک کوٹھی میں جیپیں گئی ہیں، میں معلوم کرتا ہوں، بے حد شکریہ، میں آغا سے تمہارے تعاون کی تعریف کروں گا، توصیف نے باہر آتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ، یہ تو ہمارا فرض ہے، اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا اور توصیف اس سے مصافحہ کر کے تیزی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہلا کی کار میں بیٹھا انتہائی تیز رفتاری سے ارشاد کالونی کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ ارشاد کالونی جانے کے لیے اس نے ایک شارٹ کٹ استعمال کیا تھا، اس لیے 25-30 منٹ کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد اس کی کار کالونی میں داخل ہو رہی تھی۔ حالانکہ ارشاد کالونی شہر کی دوسری سمت پر تھی اور اگر وہ عام راستے سے جاتا تو اسے لازماً 1-1.5 گھنٹہ لگ ہی جاتا۔ کوٹھی نمبر 98 مین روڈ پر ہی تھی، خاصی بڑی اور جدید انداز کی کوٹھی تھی، اس کا سیاہ رنگ کا بڑا سا پھاٹک بند تھا۔ توصیف نے کار آگے جا کر موڑی اور پھر اسے ایک سائیڈ پر لگا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کی سائیڈ پر جانے والی گلی میں داخل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے خیال آیا تھا کہ وہ پھاٹک کھلوا کر اندر جائے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اس سابقہ فوجی کی بات اس کے ذہن میں آ گئی تھی کہ اس نے مشین گن دیکھی ہے اور مشین گن کی نال ظاہر ہے کسی عام آدمی کے پاس نہیں ہو سکتی، لازماً یہ لوگ سمگلر یا جرائم پیشہ ہوں گے۔ عقبی طرف بھی ایک گلی تھی اور گلی سنسان پڑی تھی۔ توصیف نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے دوڑ کر جمپ لگایا اور اچھل کر دیوار کی منڈیر پر دونوں ہاتھ رکھے اور دوسرے لمحے وہ دیوار پر چڑھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جسم دیوار پر رہا، دوسرے لمحے وہ نیچے کودا، لیکن جیسے ہی اس کے پیروں نے زمین پکڑی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی وجہ سے نیچے زمین پر گرا ہی تھا کہ اسے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں لاکھوں وولٹیج کا طاقتور کرنٹ گزر رہا ہو اور پھر ذہن پر تاریک پردہ کھنچتا چلا گیا۔ آرتھر جب بیڈ روم میں پہنچا تو مقامی لڑکی جس نے اپنا نام شہلا بتایا تھا اس کے بیڈ پر اسی طرح بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ آرتھر مسکراتے ہوئے ملحقہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس وغیرہ تبدیل کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد لباس تبدیل کر کے وہ ڈریسنگ روم سے باہر آ گیا اور پھر بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ شہلا حالانکہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی لیکن اس کے چہرے پر حوروں جیسی معصومیت تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں مشرق میں ہی نظر آتی ہیں، آرتھر نے دل ہی دل میں کہا اور پھر اس نے لڑکی کو زور زور سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ وہ اسے اس وقت تک جھنجھوڑتا رہا جب تک اسے ہوش نہ آ گیا۔ لڑکی کے ہوش میں آتے ہی آرتھر اطمینان سے مڑا اور ایک طرف موجود الماری کی طرف بڑھ گیا
اس نے الماری کھولی اور اس میں سے شراب کی ایک بڑی بوتل اور 2 گلاس نکال کر جب وہ دوبارہ واپس مڑا تو اس نے لڑکی کو بیڈ پر بیٹھے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پایا۔ کمرہ پسند آیا شہلا؟ فکر نہ کرو، میں بھی تمہیں پسند آؤں گا اور رقم بھی تمہاری پسند کی دوں گا، آرتھر نے بڑے لوفرانہ انداز میں کہا اور بیڈ کی سائڈ پر موجود بوتل اور گلاس رکھنے لگا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ لڑکی نے متوحش لہجے میں کہا۔ میرا نام آرتھر ہے اور سچی بات یہ ہے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، ورنہ تو شاید میں تمہیں لفٹ ہی نہ دیتا، آرتھر نے کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھے بے ہوش کر کے یہاں لے آئے ہو اور تم مجھے پسند آؤ گے؟ ٹھیک ہے، واقعی تم مجھے پسند آ رہے ہو، شہلا نے یکلخت ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو ایسا سوچنا بند کر دو، ویسے یہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے اور مخصوص میکنزم سے کھلتا ہے، البتہ تم تعاون کرو تو کل صبح میں تمہیں خود جہاں تم کہو چھوڑ آؤں گا، آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا اس دروازے سے باہر دوسرے آدمی بھی موجود ہیں؟ شہلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آدمی؟ محترمہ شہلا، یہ پوری کوٹھی مسلح افراد سے بھری ہوئی ہے، اور آدمی بھی ایسے جو آدمی کو مکھی کی طرح مسل دیتے ہیں، آرتھر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم کوئی مجرم ہو؟ شکل و صورت سے تو ایسے نہیں لگتے، شہلا نے حیران ہو کر کہا۔ ویسے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ہرگز موجود نہ تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ایسے ہی ماحول کی عادی ہو۔ مجرم؟ ارے نہیں مس شیلا، مجرم تو انتہائی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، میں تو سرکاری آدمی ہوں۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر ہمیں کام مجرموں جیسے کرنے پڑتے ہیں۔ آؤ بیٹھو، مجھے خوشی ہے کہ تم نے عام مقامی لڑکیوں کی طرح رونا پیٹنا یا چیخنا چلانا شروع نہیں کر دیا۔ آؤ تمہیں شراب پلاؤں، یہ خصوصی شراب ہے، اس کا نشہ سر پر چڑھ کر بولتا ہے، آرتھر نے شراب کی بوتل کھول کر اپنا گلاس بھرتے ہوئے کہا اور شہلا سر ہلاتی ہوئی بڑے اطمینان سے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ کون سی شراب ہے؟ شہلا نے قریب جا کر کہا اور آرتھر کے ہاتھ سے بوتل لے کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ وسکی ہے، آرتھر نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اچھا، واہ، بوتل بھی اچھی ہے، خاصی مضبوط لگتی ہے، شہلا نے کہا اور دوسرے لمحے اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور مضبوط بوتل واقعی پوری قوت سے کرسی پر بیٹھے آرتھر کے سر پر پڑی اور آرتھر کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ اس نے تڑپ کر اٹھنا ہی چاہا تھا کہ شہلا کا بازو ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے گھوما اور اس بار بوتل کی ضرب اس قدر زوردار تھی کہ بوتل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر گئی اور بوتل میں موجود شراب آرتھر کے جسم پر بہنے لگی، جبکہ آرتھر کے سر پر ایک بڑا سا گومڑ ابھر آیا اور وہ وہیں کرسی پر ہی ڈھلک گیا تھا۔ واقعی بڑی مضبوط بوتل ہے، شہلا نے بڑے زہرخند لہجے میں کہا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس الماری کی طرف بڑھ گئی جس میں سے آرتھر نے شراب نکالی تھی۔ اس نے الماری کھولی، اس کے اوپر والے 2 خانوں میں واقعی شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں، لیکن نچلے خانے میں چھوٹا اسلحہ اور رسیوں کا ایک بنڈل موجود تھا۔ شہلا نے رسی کا بنڈل اٹھایا اور اسے لا کر اس نے بیڈ پر رکھا اور پھر آرتھر کو بازو سے پکڑ کر اس نے گھسیٹ کر فرش پر بچھے قالین پر ڈالا اور پھر اس کے دونوں بازو عقب میں کر کے اس نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا اور پھر پیر باندھنے شروع کر دیے۔ وہ بڑے اطمینان سے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ہاتھ اور پیر باندھنے کے بعد وہ دوبارہ الماری کی طرف مڑی، اس نے الماری میں موجود ایک مشین پسٹل اور ایک تیز دھار خنجر اٹھایا اور واپس آ کر وہ اطمینان سے قالین پر اس طرح چوکڑی مار کر بیٹھ گئی جیسے کوئی جادوئی عمل کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہو۔ مشین پسٹل کو اس نے نال سے پکڑا ہوا تھا اور اس کا دستہ زور سے آرتھر کے جبڑے پر دے مارا۔ 2-3 بھرپور ضربیں لگتے ہی آرتھر کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اس کی ناک اور منہ سے خون کے قطرے رس رہے تھے، جبڑا زخمی ہو گیا تھا، لیکن شہلا نے بڑے اطمینان سے مشین پسٹل ساتھ رکھا اور تیز دھار خنجر ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے آرتھر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ عقب میں بندھے ہونے اور دونوں گھٹنے اکٹھے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ کر بیٹھنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تو تمہارا نام آرتھر ہے اور تم غیر ملکی ایجنٹ ہو، شکل و صورت سے اکریمی لگتے ہو، اس لیے ظاہر ہے ایکریمین ایجنٹ ہوگے، شہلا نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم کون ہو؟ میں تو تمہیں عام سی مقامی لڑکی سمجھا تھا، آرتھر نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں عام سی لڑکی ہی ہوں، گھبراؤ نہیں،
لیکن اپ لینڈ میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ میرے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ شہلا نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تمہارا اطمینان اور تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم عام لڑکی نہیں ہو، تم یقیناً اپ لینڈ سیکرٹ سروس کی رکن ہوگی۔ لیکن سنو، میں حلف سے کہتا ہوں کہ ہمارے مشن کا اپ لینڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو اپ لینڈ حکومت کی طرف سے اس کی انتہائی قیمتی دھات ٹیٹون کو پاک ایشیائی ایجنٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ سنو، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تم سے زیادتی کی کوشش کی، آرتھر نے جلدی سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات مان ہی نہیں سکتی، اپ لینڈ اور پاک ایشیا کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے تم جو کچھ کہہ رہے ہو سراسر جھوٹ ہے، اور مجھے فطری طور پر جھوٹ سے بے پناہ نفرت ہے، اس لیے میں تمہیں صرف 1 منٹ دے سکتی ہوں کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ 1 منٹ گزرنے کے بعد یہ خنجر حرکت میں آ جائے گا۔ گو میں نے کبھی کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا تک نہیں، لیکن غیر ملکی ایجنٹوں کو سرے سے میں انسان سمجھتی ہی نہیں۔ شہلا نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں مس شہلا، آرتھر نے جواب دیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ہولناک چیخ نکل گئی، کیونکہ شہلا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوری قوت سے تیز دھار خنجر اس کے بازو میں اتار دیا تھا۔ آرتھر کا جسم بری طرح تڑپنے لگا۔ شہلا نے جلدی سے خنجر کھینچا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ارے ارے، تڑپ کر میرے کپڑے خراب کرنا چاہتے ہو احمق آدمی؟ اچھے غیر ملکی ایجنٹ ہو، میں نے تو سنا تھا کہ غیر ملکی ایجنٹ بڑے بہادر ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی توڑ دو تو سسکی بھی نہیں لیتے۔ شہلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہو گئی اور خنجر ایک طرف رکھ کر اس نے کرسی اٹھائی اور اسے فرش پر تڑپتے ہوئے آرتھر کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ خنجر اس نے ایک بار پھر اٹھا لیا تھا۔ اب ٹھیک ہے، اب تم جتنا چاہو تڑپ سکتے ہو۔ شہلا نے خنجر پر لگے ہوئے خون کو اطمینان سے آرتھر کے لباس سے صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آرتھر کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا، اس کے بازو سے تیزی سے خون بہہ کر قالین میں جذب ہو رہا تھا، لیکن شہلا ان سب باتوں سے بے نیاز لباس سے خنجر صاف کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں تو غیر ملکی ایجنٹ صاحب، تم سچ بول رہے تھے، شہلا نے خنجر صاف کر کے اسے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے سچ کہا ہے، آرتھر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اس بار شہلا نے پوری قوت سے خنجر اس کی ران میں گھونپ دیا تھا۔ سچ بولو گے تو خنجر رکے گا، ورنہ مجھے تو مزہ آ رہا ہے، شہلا نے کہا۔ تو تم پاگل ہو، تم پاگل ہو، آرتھر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ پاگل ہوتی تو پہلا وار تمہاری گردن پر ہوتا، لیکن یہ سن لو کہ اب تم نے سچ نہ بولا تو اس بار خنجر آنکھ میں مار دوں گی، شہلا نے بڑی ادا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم مان ہی نہیں رہی ہو، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آرتھر نے پھڑکتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس کا جسم پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپا اور پھر یک لخت ڈھیلا پڑ گیا۔ شہلا نے واقعی اس کی دائیں آنکھ میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہو ہی نہیں سکتا، بھلا غیر ملکی ایجنٹ اتنی جلدی کیسے بے ہوش ہو سکتے ہیں؟ بزدل آدمی، خواہ مخواہ مجھ پر روب ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو ایجنٹ کہہ رہا تھا، شہلا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور خنجر کھینچ کر اسے دوبارہ آرتھر کے جسم پر موجود شب خوابی کے لباس سے صاف کرنے لگی۔ ابھی اس نے خنجر صاف کیا ہی تھا کہ یک لخت میز پر پڑے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ شہلا گھنٹی کی آواز سن کر چونک پڑی، گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ شہلا منہ بناتی ہوئی اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شہلا نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا۔ کون بول رہا ہے؟ باس کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجے میں حیرت تھی۔ میں شہلا بول رہی ہوں، اور جسے تم باس کہہ رہے ہو وہ مزے سے بیڈ پر گہری نیند سو رہا ہے، شہلا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہو، اچھا، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، مگر انہیں ضروری پیغام دینا ہے۔ مس شہلا، آپ باس آرتھر کو جگا کر کہہ دیں کہ راجر کا فون آیا ہے۔ پاک ایشیائی ایجنٹ توصیف بڑے پراسرار انداز میں عقبی طرف سے ہیڈ کوارٹر میں کودا ہے، مگر الیکٹرک شاک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر پکڑا گیا۔ وہ اس وقت بلو روم میں ہے، باس کو کہیں فوراً وہاں پہنچ جائیں، باس 11:30 وہاں موجود ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، شہلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اس بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ایک کریمی ایجنٹ ہے اور پاک ایشیائی ایجنٹوں کے خلاف کام کر رہا ہے، مگر پاک ایشیا تو اپ لینڈ کا دوست ملک ہے،
پھر اس کے ایجنٹ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شہلا نے کہا، اور پھر وہ قالین پر بے ہوش پڑے آرتھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا مشین پسٹل اٹھایا اور اسے نال سے پکڑ کر اس نے آرتھر کے دوسرے جبڑے پر ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد آرتھر چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ سوری آرتھر، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی ایجنٹ ہو اور پاک ایشیائی ایجنٹوں کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی سچ بول رہے ہو، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو تھینک گاڈ، تم جیسی سرد مہر اور بے رحم عورت کو کسی طرح یقین تو آیا، مگر کیسے یقین آیا؟ آرتھر نے بری طرح کراہتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اپنی اکلوتی آنکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ تکلیف کی شدت سے گہری سرخ ہو رہی تھی، چہرہ اسی طرح سیاہ پڑا ہوا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ ابھی تمہارے کسی راجر کا فون آیا ہے کہ کوئی پاک ایشیائی ایجنٹ تو سیف ہیڈ کوارٹر میں عقبی طرف سے کودا ہے، مگر الیکٹرک شاک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر پکڑا گیا ہے اور اس وقت کسی بلو روم میں ہے، اور تمہارے لیے پیغام ہے کہ تم وہاں پہنچ جاؤ۔ کوئی باس 11:30 بھی وہاں موجود ہے۔ بس اس بات سے مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی ایک کریمین ایجنٹ ہو، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ہمارے ہیڈ کوارٹر کا علم ہو گیا ہے اور وہ یہاں تک پہنچ بھی گئے ہیں۔ او ویری بیڈ، پلیز مس شہلا مجھے کھول دو۔ یہ بات ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ دشمن ایجنٹ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، آرتھر نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پاک ایشیائی ایجنٹ جانے اور تم جانو، میں نے تو صرف اس لیے تم پر خنجر کے وار کیے تھے کہ تم اپ لینڈ کے خلاف کام کر رہے ہو، لیکن اب میں اتنی احمق بھی نہیں ہوں کہ تمہیں کھول دوں اور تم مجھے گولی مار دو۔ اس لیے میرے خیال میں اب بہتر کام یہی ہے کہ میں تمہیں گولی مار دوں اور پھر اطمینان سے یہاں سے نکل جاؤں، شہلا نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کو اس نے دستے سے پکڑا اور اس کی نال کو آرتھر کے سینے پر رکھ دیا۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، تم انتہائی سرد مہر اور بے رحم عورت ہو، مجھے اب تم سے خوف آنے لگا ہے۔ سنو، میں تمہیں یہاں سے صحیح سلامت نکالنے کی گارنٹی دیتا ہوں، پلیز رک جاؤ، آرتھر نے انتہائی وحشت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کیسے، پہلے مجھے بتاؤ، شہلا نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میرے ہاتھ آزاد کر دو، میں ہیڈ کوارٹر کے انچارج راجر کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہیں باہر نکال دے، آرتھر نے تیز لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے میں ٹریگر دبا ہی دوں، خواہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ غیر ملکی ایجنٹ صاحب، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ تمہارے آدمی جب اندر آئیں گے اور تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو مجھے اس جگہ سے باہر نکالنے کے بجائے زندگی سے ہی باہر نکال دیں گے، شہلا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں انہیں کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں دروازے کے باہر سے لے لیں، کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، تم باہر سے دروازہ بند کر دینا، میں کہہ دوں گا کہ میں ضروری کام کر رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس طرح وہ تمہیں لے کر باہر چلے جائیں گے، آرتھر نے جلدی سے کہا۔ یہ کام تو تم ہاتھ کھولے بغیر بھی کر سکتے ہو، میں نے تمہاری زبان تو بند نہیں کر رکھی، میں ریسیور تمہارے منہ سے لگا دیتی ہوں اور جس نمبر کا بٹن تم کہو گے وہی پریس کر دوں گی، شہلا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو، میرے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، کہیں میں طبی امداد ملنے سے پہلے ہی نہ مر جاؤں، آرتھر نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا تو شہلا میز کی طرف بڑھی، اس نے انٹرکام اٹھا کر اسے آرتھر کے قریب قالین پر کیا اور پھر ریسیور اس کے منہ سے لگا دیا۔ 1 نمبر دباؤ، آرتھر نے بے چین لہجے میں کہا اور شہلا نے 1 نمبر دبا دیا۔ یس، راجر سپیکنگ، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ راجر، میں آرتھر بول رہا ہوں، تمہارا پیغام مجھے مل گیا ہے، لیکن میں ایک انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں، اس لیے آدھے گھنٹے تک بلو روم میں نہیں جا سکتا۔ مس شہلا میرے بیڈ روم سے باہر آ رہی ہیں، تم اسے 0 پوائنٹ سے باہر پہنچا دو اور سنو، 10 منٹ تک مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آرتھر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور شہلا نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ شکریہ آرتھر، اب کمرہ کھولنے والا سسٹم بھی بتا دو، شہلا نے کہا۔ سوئچ بورڈ پر موجود سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دو، آرتھر نے کہا اور شہلا نے سر ہلا دیا۔ اچھا، خدا حافظ، تعاون کا شکریہ، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مشین پسٹل جیب میں ڈال کر وہ دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اس نے بڑے اطمینان سے سرخ رنگ کا بٹن پریس کیا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کا ہینڈل جب اس نے گھمایا تو واقعی بھاری دروازہ کھل گیا اور شہلا اطمینان سے باہر آ گئی۔ اس نے دروازہ اپنے عقب میں بند کر دیا۔ اسی لمحے سائیڈ سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان تیز قدم اٹھاتا نمودار ہوا۔ مس شہلا، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو باہر پہنچا آؤں۔
اس نوجوان نے شہلا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور شہلا نے سر ہلا دیا، اور پھر واقعی مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک راہداری میں پہنچ گئے جو بند تھی۔ لیکن اس آدمی نے، جس کا نام یقیناً راجر تھا، سائیڈ کی دیوار پر ایک جگہ زور سے ہاتھ مارا تو راہداری کو بند کرنے والی دیوار درمیان سے کھل گئی۔ جائیے مس شہلا، یہاں سے آپ ایک گلی میں پہنچ جائیں گی، وہاں سے آسانی سے سڑک پر پہنچ سکتی ہیں، راجر نے کہا۔ شکریہ، شہلا نے کہا، اور دیوار میں پیدا ہونے والے خلا سے گزر کر وہ دوسری طرف گئی تو واقعی ایک تنگ سی گلی میں تھی۔ اس کے عقب میں دیوار برابر ہو گئی۔ شہلا تیز تیز قدم اٹھاتی گلی کراس کر کے ایک سڑک پر پہنچ گئی۔ رات کے وقت سڑک سنسان پڑی تھی، لیکن شہلا اس سڑک کو دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ ارشاد کالونی ہے۔ یہاں اس کی ایک گہری سہیلی رہتی تھی، اس لیے وہ ہزاروں بار اس کالونی میں آ جا چکی تھی۔ سڑک پر چلتی ہوئی وہ کالونی کے چوک پر پہنچ گئی، جہاں ٹیکسی موجود تھی۔ ٹیکسی پر بیٹھتے ہی اس نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اب شہلا سوچ رہی تھی کہ اب جب وہ توصیف کو اس سارے واقعے کی تفصیل سنائے گی تو توصیف بے حد حیران ہوگا، اور ظاہر ہے اسے یقین نہ آئے گا، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ بزدل کہا کرتا ہے۔ لیکن شہلا اسی لیے مشین پسٹل جیب میں ڈال آئی تھی تاکہ اسے دکھا کر وہ توصیف کو قائل کر سکتی ہے۔ اسے یہ سوچ کر بے حد لطف آ رہا تھا کہ وہ جب اسے بتائے گی کہ پاک ایشیائی ایجنٹ کا نام بھی توصیف تھا تو توصیف اس اتفاق پر کتنا حیران ہوگا۔ توصیف کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو لوہے کی ایک کرسی پر جکڑا ہوا پایا۔ لوہے کے راڈ سے اس کے جسم کو کرسی میں اس بری طرح جکڑ دیا گیا تھا کہ اس کے لیے جسم کو ہلانا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں آزاد تھیں۔ کمرہ خاصا بڑا تھا، لیکن توصیف کمرے میں موجود 2-3 مشینوں کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ مشینیں تشدد کے کام آتی ہیں۔ ویسے بھی دیواروں پر ہنٹر اور مختلف سائز کے خنجر، مشین گنیں اور دوسرا اسلحہ جگہ جگہ لٹکا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خاصے ایڈوانس ٹائپ کے مجرم ہیں، یہ عام سمگلر نہیں ہو سکتے۔ ویسے ہو سکتا ہے زرد سورج کے آدمی ہوں، توصیف نے کہا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسے ان راڈز والی کرسیوں کی تکنیک کے بارے میں بخوبی علم تھا، لیکن چونکہ اس کا اوپر والا جسم حرکت نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے لاکھ کوشش کی، مگر اس کی ٹانگ مڑ کر کرسی کے نیچے اس کے عقبی پائے تک نہ پہنچ سکی۔ کرسی کے پائے فرش میں گڑے ہوئے تھے۔ ابھی توصیف کوشش میں مصروف تھا کہ کمرے کے کونے میں موجود بند دروازہ کھلا اور 2 غیر ملکی اندر داخل ہوئے۔ وہ اکریمی تھے، اور اکریمین کو دیکھ کر توصیف بری طرح چونک پڑا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اکریمین ایجنٹوں کے نرغے میں آ گیا ہے، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ انہوں نے شہلا کو اغوا کیا ہے۔ شہلا کا تو ان ٹائپ کی سرگرمیوں سے کبھی دور کا بھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ مسٹر توصیف، تمہیں ہیڈ کوارٹر کا کیسے علم ہوا ہے؟ ایک لمبے تڑنگے آدمی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ توصیف؟ کون توصیف؟ توصیف نے چونک کر کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ تو میک اپ میں ہے۔ تمہارا میک اپ صاف ہو چکا ہے مسٹر توصیف، اس لیے حیرت ظاہر کر کے اپنی انرجی ضائع نہ کرو، میرے سوال کا جواب دو، اس آدمی نے کہا، اور اسی لمحے توصیف کے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ اب اس کے ذہن میں وہ مخصوص لہجہ ابھر آیا تھا جس کی نشاندہی عمران نے کی تھی، اور اس بولنے والے کی آواز ویسے ہی تھی۔ تو تم 11:30 ہو، توصیف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور اس بار وہ غیر ملکی چونک پڑا۔ تم مجھے پہچانتے ہو؟ کیسے؟ غیر ملکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم مجھے پہچانتے ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، تم شہلا کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ توصیف نے کہا۔ شہلا؟ کیا مطلب؟ تم شہلا کو جانتے ہو؟ 11:30 کے چہرے پر شدید ترین حیرت تھی۔ تم میری بات کا جواب دو، توصیف نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم شہلا کو کیسے جانتے ہو؟ 11:30 نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ میری منگیتر ہے، اور میں اس کے پیچھے یہاں آیا تھا، توصیف نے جواب دیا تو 11:30 بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہو، تو یہ بات ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ تمہیں ہمارے ہیڈ کوارٹر کا کیسے علم ہو گیا، اور اگر ہو بھی گیا تھا تو تم احمق بھی نہیں ہو کہ اکیلے ہی اندر چلے آئے۔ بہرحال اب یہ بات تو واضح ہو گئی، 11:30 نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ تم شہلا کو کیوں لے آئے تھے، توصیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تمہاری منگیتر بے حد خوبصورت لڑکی ہے، اور ہمارے باس کو ایسی لڑکیاں بے حد پسند ہیں، اس لیے جب تمہاری منگیتر نے لفٹ مانگی تو باس نے اسے لفٹ دے دی اور ساتھ ہی بے ہوش بھی کر دیا۔ اب وہ باس کے بیڈ روم میں ہے۔ 11:30 نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟
توصیف کے ذہن میں 11:30 کی بات سن کر دھماکے سے ہونے لگے۔ ارے ارے، اس قدر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری منگیتر کو کچھ نہیں ہوگا، صبح اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اب تم زندہ تو یہاں سے باہر جا ہی نہیں سکتے، اس لیے اب تمہارا یہ رشتہ بھی سمجھو قائم نہیں رہا۔ 11:30 نے شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا۔ توصیف نے یکلخت غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے جسم کو تیزی سے حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے لوہے کے راڈز نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا، لیکن شہلا کے متعلق سنتے ہی اس کے جسم میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ تم خواہ مخواہ پاگل ہو رہے ہو، تمہاری جدوجہد فضول ہے، 11:30 نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن توصیف واقعی پاگل سا ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل جدوجہد کرنے میں مصروف تھا۔ ٹونی، جا کر راجر سے معلوم کرو کہ اس نے پیغام بھی دیا ہے باس کو یا نہیں۔ ابھی تک باس آیا کیوں نہیں؟ 11:30 نے مڑ کر اپنے ساتھی سے کہا، اور اس کا ساتھی سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ توصیف مسلسل جدوجہد کرنے کے باوجود جب اپنے آپ کو ان آہنی راڈ سے نہ چھڑا سکا تو اس نے حرکت بند کر دی اور آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ نظر آ رہا تھا۔ تم مشرقی لوگ واقعی عورتوں کے معاملے میں بے حد احمق واقع ہوئے ہو۔ اگر تمہاری منگیتر نے ایک رات باس کے ساتھ گزار بھی لی تو ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ باس آدم خور تو نہیں ہے کہ تمہاری منگیتر کو کھا جائے گا، وہ تو انتہائی مہذب آدمی ہے، 11:30 نے تنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں سب کو اس کا ہولناک نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ میں تمہارا ایسا عبرتناک حشر کروں گا کہ موت بھی تمہارے عبرتناک حشر سے پناہ مانگے گی، توصیف نے یکلخت غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور 11:30 کہا مار کر ہنس پڑا۔ اسی لمحے ٹونی اندر داخل ہوا۔ باس، راجر نے بتایا ہے کہ اس نے باس کو بیڈ روم کال کی تو وہاں سے اس مقامی عورت نے کال ریسیو کی۔ اس نے بتایا کہ باس بیڈ پر گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے اسے پیغام دے دیا کہ باس کو جگا کر پیغام دے دے، لیکن پھر باس کی کال آئی کہ وہ انتہائی اہم کام میں مصروف ہے، اس لیے 10 منٹ سے پہلے بلو روم میں نہیں پہنچ سکتا، اور اس نے راجر کو کہا کہ وہ مقامی لڑکی شہلا کو بیڈ روم سے باہر بھیج رہا ہے، اسے فوراً کوٹھی سے باہر بھیج دیا جائے۔ چنانچہ وہ جب باس کے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا تو لڑکی باہر موجود تھی، وہ اسے 3 نمبر گیٹ سے باہر پہنچا آیا ہے، ٹونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ باس اور کام، کیا مطلب؟ اس وقت بیڈ روم میں کون سا کام پیش آ گیا؟ میرے ساتھ چلو، میں خود جا کر معلوم کرتا ہوں، 11:30 نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ توصیف کا ذہن مسلسل خوفناک بگولوں کی زد میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کریمین کس قدر عیاش لوگ ہوتے ہیں، اور شہلا ایک معصوم اور سادہ لو سی لڑکی ہے، اس لیے اس کے دل میں واقعی نہ بجھنے والی ایک آگ سی بھڑک رہی تھی۔ 11:30 اور ٹونی کے باہر جاتے ہی اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے آزاد ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ اس بار اس نے اپنے اوپر والے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنے دونوں پیر زمین پر سختی سے جمائے اور اپنے جسم کو پیچھے کی طرف زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ اس طرح وہ کرسی کے پایوں کو فرش سے اکھاڑنا چاہتا تھا۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور دل میں بھڑکتی ہوئی آگ نے نہ جانے اس کے جسم میں کس قدر طاقت بھر دی تھی کہ صرف 4 جھٹکوں کے بعد ہی چرچراہٹ کی آواز گونجی، اور وہ دوسرے لمحے وہ کرسی سمیت عقب میں فرش پر ایک دھماکے سے جا گرا۔ کرسی کے پائے ٹوٹ چکے تھے۔ نیچے گرتے ہی اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اوپر اٹھائیں اور پھر انہیں اپنے سر کی طرف لے جا کر زور سے جسم کو جھٹکا دیا تو کرسی ایک جھٹکے سے عقبی طرف کو کھسکی، اور پھر شاید اس جھٹکے سے وہ تار کھنچ گیا جس کی وجہ سے راڈز نے اس کے جسم کو بے بس کیا ہوا تھا، کیونکہ دوسرے لمحے کھٹاک کی آواز ابھری اور اس کے جسم کے گرد موجود راڈز دوبارہ کرسی کے بازوؤں میں غائب ہو گئے، اور توصیف کلا بازی کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ حیرت سے فرش پر پڑی کرسی کو دیکھنے لگا۔ اسے شاید خود یقین نہ آ رہا تھا کہ اس قدر مضبوط کرسی کیسے ٹوٹ گئی، لیکن دوسرے لمحے اسے شہلا کا خیال آیا تو وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک دیوار کی طرف لپکا اور اس نے ایک مشین گن اتاری۔ اس کے اندر میگزین بھی موجود تھا۔ وہ مشین گن اٹھائے دروازے کی طرف لپکا ہی تھا کہ دوسری طرف سے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے کھلے دروازے کی سائیڈ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ چونکہ وہ راڈز کی وجہ سے بے بس تھا، اس لیے 11:30 اور ٹونی نے شاید دروازہ بند کرنے کا تکلف ہی نہ کیا تھا۔ اس کی کرسی چونکہ ایک سائیڈ پر تھی، اس لیے دروازہ کھلا ہونے کے باوجود باہر سے وہ کرسی نظر نہ آ سکتی تھی۔ دوسرے لمحے 2 آدمی تیزی سے دروازے سے گزر کر اندر آئے۔ ارے یہ کیا؟ ان دونوں کے حلق سے نکلا، مگر اسی لمحے توصیف نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا
اور گولیوں کی بوچھاڑ ان دونوں کی پشت کو چھلنی کر گئی۔ توصیف غصے اور انتقام کی شدت سے اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ اس نے یہ سوچنے کی بھی تکلیف نہ گوارا کی تھی کہ فائرنگ کی آواز باہر جا سکتی ہے۔ اس وقت تو اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں موجود ہر شخص کو گولیوں سے اڑا دے گا، اس لیے اس نے بلا جھجک فائر کھول دیا تھا۔ ان دونوں کے نیچے گرتے ہی وہ تیزی سے مڑا اور کھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک بند گلی سی تھی جو ایک طرف سے بند تھی، جبکہ دوسری طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر ایک فولادی دروازہ تھا جو بند تھا۔ توصیف تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ اس نے کسی قسم کی کوئی احتیاط نہ کی۔ اس وقت اس کی جو ذہنی حالت ہو رہی تھی، اس حالت میں اس سے ایسی کوئی توقع بھی نہ رکھی جا سکتی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، مگر دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا جو خالی پڑا ہوا تھا۔ اس کا دوسری طرف کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ مگر باس، شہلا تو ایک عام سی لڑکی تھی۔ اگر وہ ایجنٹ ہوتی تو لازماً توصیف کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی علم ہوتا۔ 11:30 کی مدھم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو توصیف کے قدم رک گئے۔ اس کی نظریں اوپر دیوار میں موجود ایک کھلے روشن دان پر جم گئیں۔ آوازیں اس روشن دان سے آ رہی تھیں۔ وہ انتہائی سرد مہر اور شفاف لڑکی تھی۔ 11:30 اس نے جس سرد انداز میں مجھ پر خنجروں کے وار کیے ہیں، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی لڑکی، چاہے وہ ایجنٹ ہی کیوں نہ ہو، اس قدر سرد مہری اور صفاقی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ وہ یقیناً انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ تھی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اس قدر اطمینان کا مظاہرہ کیا کہ میں سمجھا کہ وہ مجھ سے مکمل تعاون پر تیار ہے، لیکن پھر اس نے شراب کی بوتل میرے سر پر مار کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے پوچھ گچھ شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ سے بھیانک غلطی ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کے خوفناک اور انتہائی سنگ دلانہ تشدد کے سامنے اسے بتا دیتا کہ ہم نے زرد سورج کے اڈے سے ہیلی کاٹ کے کیپسول نکال کر یہاں رکھ چھوڑے ہیں، کہ اس نے میری آنکھ میں خنجر گھونپ دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس بے ہوشی کے دوران راجر کی کال آئی اور اس سے وہ سمجھ گئی کہ ہمارا جھگڑا واقعی پاک ایشیائی ایجنٹوں سے ہے، اور پھر اس نے نکل جانے کا فیصلہ کیا، اور میری پوزیشن ایسی تھی کہ اس کے کسی ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ واقعی میرا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیتی۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے تلاش کر کے اس کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دوں گا، اس کے جسم کو جی بھر کر رون دوں گا۔ اگر آج وہ میرے ہاتھوں بچ کر نکل گئی تو کیا ہوا، کب تک بچے گی؟ ایک دوسری آواز سنائی دیتی رہی، اور توصیف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں الاؤ کی طرح بھڑکتی ہوئی آگ پر کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ شہلا نہ صرف اپنی عزت محفوظ رکھنے میں کامیاب رہی تھی، بلکہ وہ اس آدمی پر جو یقیناً آرتھر ہوگا خوفناک تشدد بھی کیا اور پھر نکل جانے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ مگر باس، راجر نے جب اسے کال کیا تو اسے توصیف کا نام بھی بتایا تھا، اور توصیف اس کا منگیتر ہے۔ اس کا نام سن کر تو اسے مزید حرکت میں آ جانا چاہیے تھا، جبکہ اس کے برعکس وہ خاموشی سے نکل گئی جیسے اسے توصیف کی پرواہ ہی نہ ہو۔ 11:30 کی آواز سنائی دی۔ اوہو، واقعی یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ توصیف ایجنٹ ہے، اور ویسے بھی توصیف پاک ایشیا کا فورن ایجنٹ ہے، بذات خود پاک ایشیائی نہیں ہے۔ لیکن 11:30 اب ہمیں فوراً ہی نہ صرف یہاں سے نکل جانا چاہیے، بلکہ کیپسول بھی یہاں سے شفٹ کر دینے چاہیے، آرتھر نے کہا۔ یہ ٹونی اور ٹامی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے توصیف کو ہلاک کر کے؟ میں دیکھتا ہوں، اور ویسے آپ ابھی زخمی ہیں، اس لیے صبح شفٹ ہوں گے۔ 11:30 کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ توصیف تیزی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سیڑھیوں کا دروازہ اسی کمرے میں ہے، اس لیے 11:30 لازماً اس کمرے میں آئے گا، اور واقعی چند لمحوں بعد اسے دور سے قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی سنائی دی، اور توصیف کے اعصاب تن گئے۔ شہلا کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد اس کے ذہن پر چھائی ہوئی انتقام کی سرخی غائب ہو گئی تھی، اور اب اسے اپنا مشن یاد آ گیا تھا، اور یہ بات سن کر اس کے دل میں بے اختیار پھول جھڑیاں سی پھوٹنے لگی تھیں کہ یہ لوگ ان سے پہلے ہی زرد سورج کے اڈے سے کیپسول لے آئے تھے۔ اس لیے اگر توصیف شہلا کے سلسلے میں جذباتی ہو کر اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر یہاں نہ آتا تو یقیناً کسی کو بھی ان کیپسولوں کی یہاں موجودگی کا علم نہ ہوتا۔ اسی لمحے قدموں کی تیز آواز دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پھر 11:30 کمرے میں آ کر تیزی سے سیڑھیوں والے دروازے کی طرف بڑھتا گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ دیکھا، لیکن توصیف پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے تیار تھا، اس لیے جیسے ہی وہ دروازے سے گزر کر آگے بڑھا، توصیف نے جو مشین گن کو نال سے پکڑے ہوئے تھا یک لخت بازو گھما کر
مشین گن کا بھاری دستہ 1130 کے سر پر مارا اور 1130 چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل نیچے فرش پر گرا ہی تھا کہ توصیف کا بازو ایک بار پھر حرکت میں آیا اور نیچے گر کر اٹھنے کے لیے مڑتے ہوئے 1130 کے سر پر ایک اور زوردار ضرب پڑی اور اس بار 1130 کا جسم ایک زوردار جھٹکا لے کر ساقط ہو گیا۔ توصیف نے مشین گن جلدی سے کاندھے سے لٹکائی اور جھک کر اس نے 1130 کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد لیا۔ اس نے سن لیا تھا کہ آرتھر زخمی ہے اور ظاہر ہے اسے زخمی شہلا نے کیا ہوگا۔ دروازے کی دوسری طرف راہداری تھی جو سیدھی چلی گئی تھی۔ توصیف بے ہوش 1130 کو کاندھے پر لادے اس راہداری میں چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ راہداری آگے جا کر دو طرف کو نکل جاتی تھی، ایک طرف دروازوں کے کمرے تھے اور راہداری آگے جا کر بند ہو جاتی تھی، جبکہ دوسری طرف ایک فولادی دروازہ تھا جو بند تھا۔ ایک کمرے کے کھلے دروازے سے روشنی باہر آ رہی تھی اور اس کے محلِ وقوع کو دیکھ کر توصیف سمجھ گیا کہ اس کمرے کی عقبی دیوار اس کمرے سے ملحق ہوگی جہاں توصیف نے 1130 اور آرتھر کے درمیان ہونے والی باتیں سنی تھیں، اور ظاہر ہے آرتھر اس کمرے میں ہوگا۔ راہداری کے دوسری طرف بند دروازے کو دیکھ کر توصیف سمجھ گیا کہ یہ باقی حصہ ہیڈ کوارٹر سے علیحدہ ہوگا، اس لیے یہاں عام کارکن نہ آتے ہوں گے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی بیڈ پر ایک غیر ملکی پڑا ہوا تھا، اس کی ایک آنکھ بازو اور ران پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی توصیف اندر داخل ہوا غیر ملکی حیرت کی شدت سے اچھل کر بیٹھ گیا، مگر اسی لمحے توصیف نے 1130 کو فرش پر پٹخا اور کاندھے سے مشین گن اتار کر اس نے آرتھر کے سینے پر لگا دی۔ تم نے معصوم شہلا پر بری نظر ڈالی تھی عیاش آدمی، اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، توصیف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آرتھر نے بجلی کسی تیزی سے نال پکڑ کر اسے ہٹانا چاہا، مگر اسی لمحے توصیف نے ٹریگر دبا دیا اور آرتھر کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بیڈ پر گر پڑا۔ گولیوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا تھا۔ توصیف نے مشین گن کے ٹریگر سے انگلی ہٹائی اور پھر مشین گن کو ایک طرف رکھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہاں اسے کوئی رسی نظر نہ آ رہی تھی۔ توصیف کی نظر دروازے پر لٹکے پردے پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس پردے کو کھینچ کر راڈ سے علیحدہ کیا اور پھر اسے پٹیوں کی صورت میں پھاڑنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی مضبوط رسیاں بنا چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر 1130 کے بازو عقب پر کر کے اس کی دونوں کلائیاں ایک رسی سے انتہائی مضبوطی سے باندھ دیں اور پھر دوسری رسی سے اس نے اس کے پیر باندھے اور اسے اٹھا کر اس نے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں آ گیا۔ اسے فکر تھی کہ کوئی اچانک نہ آ جائے، اس لیے وہ دروازے کو اندر سے بند کرنا چاہتا تھا۔ دروازے کو لاک کر کے اس نے باقاعدہ چٹخنی چڑھائی اور اطمینان سے چلتا ہوا وہ واپس اس کمرے میں آ گیا۔ اب اسے اطمینان تھا کہ فوری طور پر ڈسٹربنس نہ ہو سکے گی۔ 1130 اسی طرح کرسی پر بے ہوش پڑا تھا۔ توصیف نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑوں پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور دوسرے یا تیسرے تھپڑ پر ہی 1130 کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ تم ادھر دیکھو اپنے باس کا انجام، اس نے شہلا پر بری نظر ڈالنے کی گستاخی کی تھی، اس لیے میں نے اسے چھلنی کر دیا، اور چونکہ تم بھی اس کے اغوا میں شامل تھے اس لیے اب تمہارا حشر اس سے بھی عبرتناک ہوگا۔ توصیف نے غراتے ہوئے کہا۔ تو تم کرسی سے آزاد کیسے ہو گئے؟ وہ ٹونی اور جیکب، 1130 نے کسمساتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے خبر ہی ایسی سنائی تھی 1130 کے لوہے کی کرسی میرے جوش کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہ رکھتی تھی۔ ہم مشرقی لوگ واقعی اس معاملے میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ غیرت عزیز ہوتی ہے۔ توصیف نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہاں سے نکل نہیں سکتے، یہ ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں قدم قدم پر موت کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ 1130 نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تمہاری روح کو یہاں سے نکلنے کے لیے کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ 1130 تم مجھے بتاؤ کہ ہیلی کارٹ کیپسول کہاں موجود ہیں، اور بس باقی کام میں خود کر لوں گا۔ توصیف نے مشین گن اٹھا کر اس کی نال 1130 کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ کیپسول؟ کون سے کیپسول؟ 1130 نے چونک کر کہا۔ اچھا تو اب یہ بات بھی تمہیں یاد کرانی پڑے گی، توصیف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے مشین گن کی نال اس کی ایک آنکھ میں گھسیڑ دی۔ 1130 کے حلق سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ کرسی پر بری طرح پھڑکنے لگا۔ توصیف ایک قدم پیچھے ہٹا۔ بولو کہاں ہے کیپسول؟ توصیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں 1130 کی پنڈلی کی ہڈی توڑتے ہوئے گزر گئیں۔ 1130 چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا، مگر توصیف نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑوں کی بارش کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی 1130 چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔
بولو بولو ورنہ، توصیف نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی پیچھے ہٹ کر اس نے مشین گن سیدھی کی اور ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ اس بار گولیوں نے 1130 کی دوسری پنڈلی کی ہڈی جگہ جگہ سے توڑ دی۔ بولو، توصیف واقعی اس وقت پاگل نظر آ رہا تھا۔ 1130 ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا اور توصیف نے ایک بار پھر اس کے جبڑوں پر زوردار مکوں کی بارش کر دی۔ بولو ورنہ بازو کی ہڈی توڑ دوں گا، تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، بولو، توصیف نے اسی طرح جذباتی انداز میں کہا۔ بتاتا ہوں، وہ اس کمرے کے نیچے بڑے تہہ خانے میں ہیں، سوئچ بورڈ کے نیچے چھوٹا بٹن دباؤ۔ 1130 نے نیم بے ہوشی کے عالم میں چیختے ہوئے ایسے کہا جیسے اس کی زبان اس کے شعور کی بجائے لاشعور کے تحت ہو۔ کتنے کیپسول ہیں بتاؤ، ورنہ، توصیف نے اسی طرح غراتے ہوئے کہا۔ 550 پیٹیوں میں بند ہیں، 1130 نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ توصیف نے ایک طویل سانس لیا۔ اب مسئلہ تھا اس کے خود یہاں سے نکلنے کا بھی اور ان کیپسولوں کو بھی نکالنے کا، لیکن ظاہر ہے وہ اکیلا 50 پیٹیاں یہاں سے نہ نکال سکتا تھا۔ ابھی وہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک طرف پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور توصیف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، توصیف نے 1130 جیسی آواز بنانے کی پوری کوشش کی۔ راجر بول رہا ہوں باس، کیمپ سے باس اینتھونی کی ٹرانسمیٹر کال آئی ہے، آپ تشریف لائیں تاکہ کال سن سکیں۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سن لوں گا، فی الحال تم ادھر میرے پاس آؤ جلدی، توصیف نے کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن کو کرسی پر بے ہوش پڑے 1130 کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی 1130 کی کھوپڑی اڑ گئی۔ توصیف تیزی سے مڑا اور کمرے سے نکل کر اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جسے اس نے اندر سے لاک کیا تھا، لیکن ابھی وہ کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ یکلخت چھت سے نیلے رنگ کی روشنی کی لہر اس کے جسم پر پڑی اور توصیف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر کسی نے یکلخت تاریک پردہ سا تان دیا ہو۔ اس کے ذہن میں آخری احساس لہرا کر نیچے فرش پر گرنے کا تھا۔